बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सबरंग डाइजेस्ट में शाया होने वाला शकील आदिलज़ादा का तहरीर करदा मशहूर ज़माना नावल बाज़ीगर। मोहतरम सामीन, अब तक आप बाज़ीगर की 64 अक़साद समाअत फरमा चुके हैं और अब हाजिर खिदमत है किस्त नंबर 65। फाटक और इमारत के दरमियान खुले कुशादा हिस्से पर सब्ज़ा उगा दिया गया था। अहाते और इमारत की दीवारों के साथ वाली क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अंदर हवेली में अब कोई मौजूद नहीं रहा होगा। तमाम मुलाजिम भी वहीं आ गए थे। देर तक किसी को हमारे खड़े रहने का एहसास नहीं हुआ। कोई कभी मेरी तरफ बढ़ता, कभी बिट्ठल की तरफ। जहांगीर को अब्बा जान की आगोश में मुसलसल सिसकते देख के पीरू ने उसे उनसे अलग करके अपनी छाती से चिमटा लिया था। खानम के टोकने पर बिट्ठल ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए तो लंगड़ाने लगा। एक बार फिर सभी उसके गिर जमा हो गए। जनी ने नजर भर के देखा तो बिट्ठल ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं रही, जरा चोट लग गई है। फिर वो जल्द ही जरी के कंधे का सहारा लिए बिदबिदाता हुआ आगे बढ़ गया। मर्दाना हिस्से के पहले बड़े कमरे का रंग ही बदला हुआ था। फर्श पर कालीन, दीवारों के साथ आराम कुर्सियां, छत के बीच में एक छोटा फानूस लटका हुआ। सामने की दीवार के दरमियान एक बड़ा तख्त बिछा हुआ था। बिट्ठल वहीं जाके बैठ गया। हमें आए चंद ही मिनट हुए होंगे कि जनी ने एक पेचवान ला के बिट्ठल के आगे रख दिया। नीसा एक मुलाजिम के साथ चाय की प्यालियां रख गई। हमने नाश्ता नहीं किया था। हवेली में भी सब अभी सो के उठे होंगे। जनी, नीसा, ज़ोहरा खानम, सलमा, मज्जू मियाँ सभी भागे भागे फिर रहे थे। जनी के इशारे पर बिट्ठल ने हम सबको नहाने और कपड़े बदलने का मशवरा दिया। मार्टी और जोरा हिचकिचा रहे थे। सबके कपड़े मैले हो गए थे और किसी के पास धुले हुए कपड़े थे भी नहीं। मगर बिट्ठल के कहने पर सभी उठ गए। मुनीर अली अब्बा जान को भी एक तरफ ले गए। गुस्ल करके जब सब वापस मर्दाने में आए तो सभी नए कपड़े पहने हुए थे, जैसे उन्हें मालूम था कि हमारे साथ और लोग भी होंगे। जनी ने मेरे और बिट्ठल के लिए कपड़े सी के तैयार रखे होंगे। पीरू और जोड़ा को बिट्ठल के जोड़े ठीक आ गए होंगे और मार्टी को मेरे कपड़े। अब्बा जान पहले ही मेरे कपड़े पहने हुए थे। कुर्तों और पाजामों में छोटे बड़े साइज का इतना फर्क महसूस नहीं होता। मार्टी को मैंने पहली बार उस लिबास में देखा था। मलमल के कड़े हुए कुर्ते और छोटी मोरी के पाजामे में वो अजीब सा लग रहा था, बांका सा। खुद को बार बार देखता था। वहीं तख्त पर एक लंबा दस्तरखान बिछा दिया गया। इतनी देर में ना जाने उन्होंने क्या क्या तैयार कर लिया था। कीमा, पराठे, आलू की तरकारी, पूरियां, हलवा, मक्खन, टोस्ट, बिस्किट और चाय। दावत का सा समा था। सब चीजें दस्तरखान पर चुन दी गईं तो बिट्ठल ने जरी, नीसा वगैरह को भी हमारे साथ बैठ जाने को कहा। अब्बा जान का तो कुछ नहीं था। पीरू, जोरा और मार्टी से उन्होंने पर्दा पहले ही नहीं किया था क्योंकि वो बिट्ठल के साथ आए थे, इसलिए उन्होंने इसकी ज़रूरत नहीं समझी होगी। जोहरा भी नीली चादर सर पे डाले वहीं मौजूद थी। नीली चादर में उसके चेहरे का सोने जैसा रंग दमक रहा था। मुनीर अली और अरशद भी पहले से फरबा नजर आते थे। अरशद बिल्कुल तंदुरुस्त मालूम होता था। मुझे यही डर था कि फैज़ाबाद की आबो हवा और माहौल से मुनीर अली उकता तो नहीं गए होंगे। खानम, जरी, नीसा या जहांगीर की कोई बात उनके लिए नागवार खातिर हो सकती थी। अपना घर बार याद आता होगा। अब देखने से लगता था जैसे वो बरसों से यहीं रह रहे हैं। इसी हवेली में मर्दाने में सबसे ऊंची आवाज उन्हीं की थी। सब उन्हें बाबा जान कहते थे। खानम भी। बिट्ठल की हिदायत पर तकरीबन सारे बक्से लाइब्रेरी के नीचे बने हुए तहखाने में रख दिए गए। अब्बा जान ने उन्हें खोल के दोबारा देखने का तजस्सुस जाहिर नहीं किया। उन पर तो जैसे सुकून छा गया था। सर उठा के सबको तकने लगते और किसी के मुखातिब होने पर चौंक जाते। न जाने क्या सोच रहे थे, मगर चेहरे से कोई खास बेचैनी जाहिर नहीं होती थी। बिट्ठल ने नाम ले लेके पीरू, जोरा, मार्टी को उन सब से मिलवाया। जरी बिट्ठल से कुछ कहने के लिए सामने आई तो वो पीरू से कहने लगा, ये अपनी गीता है दादा, अपनी जान है बिट्ठल भाई। पीरू ने दोनों हाथों से जरी का चेहरा थाम लिया और टिकटिकी बांध के उसे देखता हुआ भर्राई हुई आवाज में बोला,
अपन विट्ठल भाई का गुलाम है। अपनी गीता भी एकदम तेरे माफिक है, बिल्कुल ऐसा ही गुड़िया जैसा। कहाँ है वो? जरी ने जेरे लब पूछा। अभी उसको इधर बुलाएगा या तुमको उधर ही ले जाएगा? क्यों विट्ठल भाई, गीता इसको देख के कितना खुश होएगा। राजकुमारी को इधर ही बुला लो, रानी को भी। हाँ हाँ, यहीं बुला लीजिए, जरी चमक के बोली। इधर आके तो फिर वो वापस जाने को नहीं बोलेंगी, ठीक है? तो फिर वो हमारे साथ ही रहेंगी। अरे विट्ठल भाई, पीरू हंस के बोला, इसका दिल भी तुम्हारे जैसा है। इसका दिल किसी ने नहीं देखा दादा, पाताल से नीचे है। विट्ठल ने सांस भर के कहा, बगैर हथियार के लड़ती है। लोग बाग जैसा बोलता है, अपने को ऐसा ही लगता है। ऊपर वाले ने इसको अपने हाथ से बनाया है। जरी शर्मा के भाग गई। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपसे गुजारिश है कि उर्दू की तरक्की व तरवीज में भरपूर हिस्सा लें। हमारी ऑडियो कुतुब को अपने दोस्तों और अजीज़ों अक़ारिब में मुतारिफ़ कराएँ। पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आपकी राय की रोशनी में हम अपनी ऑडियो कुतुब को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं, और अगर नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम ऑडियो कुतुब आपको बरवक्त मिल सकें। दोपहर होने से पहले जामू का छोटा भाई और फैज़ाबाद के अड्डे का उस्ताद जमरू डगमगाते कदमों से मर्दाने में दाखिल हुआ और विट्ठल के गले लग के बैन करने लगा। वो अकेला नहीं आया था, अड्डे के और लोग भी उसके साथ थे। जमरू को कलकत्ते में होने वाली हर बात का इल्म था। कांते ने बताया था कि वो जेल में भी उससे मिलने के लिए आया था, मगर कांते ने उसे लौटा दिया। पिछली मर्तबा यही इसी जगह कुब्बन खान और जमरू में किसी औरत पर झगड़ा हो रहा था। दोनों विट्ठल को अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे, मगर दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जामू ने कुब्बन खान से कहा था कि वो गाहे गाहे लखनऊ से आके फैज़ाबाद के अड्डे को देखता रहे और जमरू को उल्टी सीधी हरकतों से बाज रखे। अभी जमरू ने कुब्बन खान ही के बारे में सुना था। उसे मालूम नहीं था कि हम उसके साथ पले बड़े हुए मुन्नन मियाँ को वापस नहीं ला सके हैं। विट्ठल को किसी न किसी लम्हे उसे ये बताना ही था। उसके आने पर मुनीर अली अब्बा जान को दूसरे कमरे में ले गए थे। कुछ देर बाद मैं भी वहाँ से उठ गया। मुझसे जमरू की लाल आंखें देखी नहीं जाती थीं। जमरू को आए देर नहीं हुई थी कि जरी ने शेरा से कह के उसे अंदर बुलवा लिया और जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को ले के आने को कहा। पहले भी एक बार जमरू मेरे लिए फैज़ाबाद के एक मशहूर डॉक्टर को लाया था। जरी ही ने अड्डे पर कहलवाया होगा कि हम लोग हवेली में हैं। जरी की बात जमरू के लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। वो फौरन बाहर चला गया और आध घंटे के अंदर वापस आया तो डॉक्टर उसके साथ था। जरी ने विट्ठल का पलंग वहीं मर्दाने में लगवा दिया था और उसे उठने से बिल्कुल मना कर दिया था। विट्ठल ने फिर वहाँ से जुम्बिश नहीं की। ज़रूरतन ही उठा हो तो उठा हो। जरी के कहने पर दोपहर का खाना जमरू ने हम लोगों के साथ ही खाया। फिर अड्डे के तमाम लोगों को लेके चला गया। पीरू, जोरा, मार्टी और अब्बा जान के लिए अलग अलग कमरों का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन वो तीनों एक ही कमरे में आ गए। मुनीर अली अब्बा जान के साथ साए की तरह लगे हुए थे। जहांगीर भी उन्हीं के साथ था। शाम को जमरू पीरू और जोरा को अड्डे पर ले गया। मार्टी मेरी वजह से वहीं रह गया था और फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगता था। रात को विट्ठल को फिर बुखार आ गया। जरी ने उसे गर्म दूध के एक कटोरे और दवाओं के सिवा कुछ खाने को नहीं दिया और रात गए तक सिराने बैठी उसका सर दबाती रही। 3 दिन तक वक्त का पता ही नहीं चला। कोई मसरूफियत भी नहीं थी, मगर एक दूसरे को देखने और बातें करने ही से किसी को फुर्सत नहीं मिली थी। अब्बा जान भी जैसे सारी दुनिया से बेखबर हो गए थे। दूसरी सुबह वो मुनीर अली के साथ ज़मीनों पर चले गए। रात को लौटे तो मुनीर अली उन्हें अंदर ले गए। मैंने अंदर जाके देखा तो एक तरफ सलमा उनके पहलू में बैठी थी, दूसरी तरफ निशा। दोनों की ज़बानें चटक रही थीं। वो कभी निशा की बात सुनते, कभी सलमा की, कभी जहांगीर बीच में बोलने लगता। ज़हरा और खानम भी वहीं मौजूद थीं। मुनीर अली के कहकहे गूंज रहे थे। मुझे खदशा हुआ कि अब्बा जान का गुस्सा तेज़ है, निशा और सलमा कोई गुस्ताखी न कर बैठें, लेकिन अब्बा जान उनके दरमियान बच्चे बने बैठे थे। मेरा अंदाज़ा था कि वो हवेली में 2-1 पहर ठहरने के बाद वापस जाने के लिए इसरार करेंगे।
फर्रुख फरियाल फारिहा और अकबर के पास। 4 दिन तक उन्होंने उनका जिक्र ही नहीं किया और ना कहीं जाने का कोई इशारा किया। कई मर्तबा मैंने जहांगीर को उनसे चुपके चुपके बातें करते देखा था। जहांगीर ने उनसे ज़रूर पूछा होगा, मैं जहांगीर से मालूम कर सकता था, लेकिन न जाने कौन सी बात मुझे रोक लेती थी। इस दौरान अब्बा जान को ज़री खानम मुनीर अली और मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया होगा। वो जहांगीर और मुनीर अली आपस में सिर्फ मौसम की बातें तो नहीं करते रहे होंगे। अब्बा जान के चेहरे से तवील सफ़र के आसार मिट रहे थे और उनके होंठों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट रचने लगी थी। 4 दिन तक उन्होंने तहखाने का सामान भी नहीं टटोला था। पीरू जोरा और मार्टी को भी शायद वापसी की जल्दी नहीं थी, वो यकसर बदले हुए थे। अरशद ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहता था। नीसा, सलमा, मज्जूमिया, ज़ोहरा खानम हमा वक्त उनके इर्द गिर्द रहती थी या फिर वो जमरू और अड्डे के आदमियों में घिरे रहते थे। ज़री तो मुस्तकिल बिट्ठल के पलंग से बंध गई थी। हालांकि अब बिट्ठल की तबीयत निस्बतन बेहतर थी। जख्म सुकड़ना शुरू हो गया था, बुखार भी फिर नहीं आया था। हवेली में एक धूम सी मची हुई थी, जिसे देखो भागा भागा फिर रहा था। नीसा ज़ोहरा बावर्ची खाने में खाना पका रही हैं, सलमा सब्जी काट रही है, खानम मुलाजमाओं से सफाई करा रही हैं, बिस्तर की चादरें बदलवा रही हैं, सहन में छिड़काव करवा रही हैं। कभी शरबत आ रहा है, कभी चाय। सुबह और शाम अनवा अक़साम के खाने पक रहे हैं। पकाने के दौरान हस्बे मामूल निसा चहकती रहती थी, बाबर भाई बिरयानी कैसी है, उल्टे पुल्टे कैसे हैं। जिस चीज़ के बारे में वो पूछती उसका मतलब था कि उसने पकाई है। मैं उसे चढ़ाने के लिए कह देता बहुत बेमज़ा। वो मेरे सामने से झट प्लेट उठा लेती और सूरत मिसमिसी हो जाती। जब तक मैं उसके हाथ से प्लेट वापस ना ले लेता, उसके गालों की सुर्खी वापस ना आती। आते ही मुझे मालूम हो गया था कि जहांगीर ने अच्छे नंबरों से मैट्रिक कर लिया है और फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा है। अरशद भी एमए कर रहा है। वो जहांगीर, नीसा, सलमा, मज्जू मियाँ को रोज़ाना कई घंटे पढ़ाता और मुनीर अली के साथ ज़मीनों पर निकल जाता। उसके अलावा 2 और ट्यूटर भी उन्हें पढ़ाने आते थे। नीसा ने मुझे बताया कि खानम अब उसे नहीं डांटती हैं। वो कभी कभी कमरे में बंद होकर सितार बजा लेती हैं। हर दूसरे तीसरे महीने मुनीर अली का लड़का तनवीर अली अलीगढ़ से आ जाता है। वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता, मगर उसके आ जाने से बहुत रौनक हो जाती है। ज़री बहन किताबें पढ़ती रहती है या वो और खानम मिलके घर सजाती रहती हैं। कभी ज़री खानम से फरमाइश करके सितार सुनती है, मगर उन दोनों के सिवा कोई नहीं होता। नीसा कहती है कि ज़री बाजी हर वक्त खोई खोई सी रहती हैं। बाज़ औक़ात तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, रात को देर तक बाग में अकेली बैठी रहती हैं। लेकिन जब भी बाबा या खानम उनके पास जाके तबीयत पूछते हैं, घबरा जाती हैं जैसे चोरी पकड़ ली गई हो। बाबा जब भी बाहर जाते हैं तो वो दरवाजे तक उन्हें रुखसत करने आती हैं और जब वो लौटते हैं तो पहले उन्हीं को पूछते हैं। इतने दिन हो गए थे, ज़री ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। उस रात मैं कमरे में आके लेटा ही था कि ज़री की खुशबू मुझे दरवाजे पर महसूस हुई। खुशबू भी चाप की तरह होती है। कोई आहट नहीं हुई थी। वो दबे पांव दरवाजे पर आई थी, लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि कोई आया है और ये वही हो सकती है। मैं एकदम उठ के बैठ गया। आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, मैंने मुस्तरब लहजे में कहा। वो झिझकती सिमटती अंदर आई। लंबे बाल खुले हुए थे और दुपट्टे से लिटें झांक रही थीं। हरा दुपट्टा उसके सुर्खों सफ़ेद रंग पर खिलता था। मैं उसे कनखियों ही से देखता रहा था। अब उसका सरापा मेरी खुली आंखों के सामने था। आड़ा पजामा और कुर्ता उसका ख़ास लिबास था। उसमें उसका निकलता हुआ कद और निकल आता था। सिर्फ चूड़ियाँ कलाइयों में थीं या कानों में बाले। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नई ज़री को देख रहा हूँ। बैठ जाओ, मैंने बिखरी हुई आवाज़ में कहा। उससे कहने को कोई बात ही मेरे समझ में नहीं आती थी। वो सर झुकाए बैठ गई थी। अच्छा हुआ जो उसने सर झुका लिया था। मुझे उसे देखने का खूब मौका मिल गया। अब्बा जान को देखा? मैंने यूं ही पूछ लिया। मुझे कुछ ना कुछ तो कहना था। बिल्कुल तुम्हारे ही अब्बा जान हैं, वो मुस्कुरा के बोली। क्या मतलब? मैंने तीखे लहजे में कहा। मेरा मतलब है तुम्हारे जैसे, वो तेजी से बोली। उनका चेहरा नाक नक्शा तुमसे और जहांगीर से कितना मिलता है। वही लंबी नाक, ऊंचा कद, गहरी भवें, बादशाह तो बहुत ही मिलता है। तुम्हें उन्हें हमारे साथ देख के ताज्जुब तो बहुत हुआ होगा। नहीं,
وہ اعتماد سے بولی، مجھے یقین تھا ایک دن وہ ضرور مل جائیں گے۔ تمہاری بات ہوئی؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ ہر وقت ہی ہوتی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ بہت خوش ہیں، بہت ہی خوش۔ میرے بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ میں نے تذبذب سے پوچھا۔ پوچھتے رہتے ہیں۔ کیا پوچھتے رہتے ہیں؟ تم سامنے نہیں ہوتے تو انہیں گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ میں نے ہنکاری بھری اور چپ ہو گیا۔ تم تو ایسے معلوم کر رہے ہو جیسے تمہاری ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تم انہیں دیکھتے بھی جیسے نہیں ہو۔ سچ پوچھو تو ایسا ہی ہے۔ اتنے دنوں سے وہ ساتھ ہیں اور میری ان سے کبھی ایک آدھ جملے سے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ان سے کیا کہوں۔ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجھ سے ان کے سامنے بولا ہی نہیں جاتا۔ وہ تم سے بہت سی باتیں کرنے کے آرزو مند ہوں گے۔ ہو سکتا ہے، لیکن ذری مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ کمرے میں جیسے ستارے جھنجھنا گئے۔ میں تم سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہیں تو شاید سبھی سے ڈر لگتا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاں ذری، میری آواز ڈوب گئی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، یا شاید تم اپنے آپ سے ہی اتنی باتیں کر لیتے ہو کہ پھر کسی اور سے کچھ کہنے سننے کو دل نہیں کرتا ہوگا۔ میں اس کی صورت دیکھنے لگا اور میرا جی چاہا کہ اپنا منہ کھسوٹ لوں۔ آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا آپ کے زری سے ڈھیر سی باتیں کروں گا، اس سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ زری اپنے دل میں سمجھتی ہوگی کہ میں اس پر اعتبار نہیں کرتا یا اس سے دور سمجھتا ہوں۔ ہر بار فیض آباد آتے وقت میں ایسا ہی سوچتا تھا اور ہر بار میری زبان پر فالج سا گر جاتا تھا۔ زری، تم نہ جانے کیا سوچتی ہوگی۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ سراسیمگی سے بولی۔ میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں زری؟ میں سمجھتی ہوں اس نے مجھے کچھ کہنے نہیں دیا۔ کیا سمجھتی ہو؟ مایوسی گناہ ہے، ایک دن ضرور آئے گا، وہ وسوخ سے بولی، جیسے تم اپنا کہہ سکو۔ شاید کبھی نہ آئے، میں نے شکستہ لہجے میں کہا۔ اللہ میاں نے چاہا تو ضرور آئے گا، کوئی اس کے سوا کہہ بھی کیا سکتا ہے۔ ابا جان کے مل جانے کے بعد ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ شاید میں بہت تھک گیا ہوں زنی، میں نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اب میرا دل کچھ اور چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ مر جانے کو چاہتا ہے۔ مجھے سنکھیا دے دو۔ تم نے پھر ایسی باتیں شروع کر دیں، وہ بے چینی سے بولی۔ میں سب کو بہت دکھ دیتا ہوں، تم سمجھتی ہو مجھے اس کا احساس نہیں ہے؟ میری وجہ سے کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں، مر تک جاتے ہیں۔ مرنا تو سب کو ایک دن ہے، جس کا وقت آئے گا اسے کون روکے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی کے لیے مر تک جاتے ہیں۔ جو چاہے کہہ لو، اور آدمی خود کو کس طرح تسلی دے؟ تم بھی تو دوسروں کے لیے خود کو داؤ پر لگا دیتے ہو، دوسرے بھی تو تمہیں تنگ کرتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ مر جائیں تو شاید تمہیں کچھ سکون مل جائے، تمہارا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ ذری، میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ سبھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ڈگمگاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ لیکن میں تو کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ میرا جی تمہارے لیے بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم ہر وقت خوش رہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم یہاں کس طرح رہتی ہو، تمہیں میرا کتنا خیال ہے۔ یعنی تم مجھے بہت یاد آتی ہو۔ کاش میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا اور تمہارے ماتھے پر ایک شکن بھی نہ آنے دیتا۔ میں تمہارے لیے، میں نہ جانے کیا کیا کہہ گیا تھا۔ اس کی لبریز آنکھیں دیکھ کے میری زبان ٹھٹر گئی، اس کے ہونٹ تھرتھرا رہے تھے۔ میں پلنگ سے اٹھ کے بے اختیار اس کے پاس پہنچ گیا اور میں نے اس کے شانے تھام کے اسے اٹھایا، اور زنی کو چکر سا آ گیا تھا۔ میرے ہاتھ بھی کپکپانے لگے تھے۔ میں نے اسے جلدی سے پھر کرسی پر بٹھا دیا، اس کا سینہ دھڑک رہا تھا۔ میں فرش پر اس کے پیروں کے نزدیک بیٹھ کے ہانپنے لگا، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میرا سر اس کے پیروں پر جھک گیا۔ میں اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ کے رونا چاہتا تھا کہ اس نے پاؤں کھینچ لیے اور کرسی سے اٹھ کے خود بھی میرے مقابل فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں منہ چھپا کے سسکنے لگی۔ میں بیٹھا اسے تکتا رہا، میرا سارا جسم بے جان سا ہو گیا تھا۔ بے شمار لمحے گزر گئے ہوں گے، زرین کو دیکھنے کوئی بھی اس طرف آ سکتا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مت رو زرین، خدا کے لیے مت رو، میں نے بدقت کہا۔ تمہیں رلانا مقصود نہیں تھا، میں تو تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم کہیں مجھے کچھ مت کہو، مجھے معلوم ہے، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے سوچا ہے صرف ایک بار اور جاؤں گا، پھر یہیں آ جاؤں گا۔ خدا نے چاہا تو تمہیں پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ
तुम यूं ही वापस आ गए तो मैं तुमसे दोबारा जाने को कहूँगी। क्या इससे बड़ा कोई और मकसद हो सकता है? जरी तुम कितनी, मेरे होंठ भींच के रह गए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो सादगी से बोली। तुम ठीक कहती हो, मगर ज़मीन बहुत बड़ी है। आदमी का हौसला ज़मीन से बड़ा होता है। काश मैं भी तुम्हारे साथ चलती, ज़रूर ले चलता। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, गलियों में, बाज़ारों में, कैसे कैसे गली कूचों में। मैं कभी इस दरवाज़े, कभी उस दरवाज़े, सुबह यहाँ, शाम वहाँ, बेमंजिल। मुझे अंदाज़ा है, लेकिन जल्दी जल्दी घर तो वापस आ सकते हो। हर बार ये ख्याल आता है कि यहाँ तक आ गए हैं तो और आगे देख लें। इसी में वक्त गुजर जाता है, कोई नतीजा नहीं निकलता। वो अपनी गूंजती खनकती आवाज़ में मुझे तसल्लियाँ देती रही। मेरी खामोशी पर उसने मौजू बदल दिया और खानम, नीसा, ज़ोहरा वगैरह की बातें करने लगी। इस तरह कभी उसने मुझसे इतनी बातें नहीं की थी। कमरे में जैसे कोई मैना चहचहा रही थी। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। वो माइयों में बैठी दुल्हन के मानंद सिमटी बैठी थी और उसकी पलकें पटर पटर झपक रही थी। घड़ी ने 2 बजाए तो वो चौंक उठी। मैं अब जाती हूँ। कुछ देर और बैठो, बाबा की दवाई का वक्त हो गया है। डॉक्टर का कहना है ठीक 6 घंटे बाद उन्हें गोलियां देते रहना चाहिए। तवातर में फ़र्क नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें पहुंचा आता हूं। अब तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है। रात तुम्हारे लिए नहीं हुई? मुझे दिन में कौन सा काम होता है, और मैं तो यहाँ दिन भर फावड़ा चलाता रहता हूँ। उसने मुस्कुराती झिलमिलाती आंखों से मुझे देखा और दरवाजे तक जाते जाते बोली, दूध पी लेना। दालान में चांदनी चटक रही थी और खुनक हवा चल रही थी। मर्दाने में वो मेरे साथ चलती रही। सारे कमरे बंद थे। मैंने सोचा कहूँ बिट्ठल को दवा पिला के फिर वापस आ जाए। मुझे बहुत सी बातें याद आ रही हैं और नींद भी नहीं आ रही। बिट्ठल के कमरे के दरवाजे पर उसने हल्की सी थपकी दी और पलट के मुझे सरगोशी में शब बखैर कहती हुई नज़रों से ओझल हो गई। सुबह नाश्ते के बाद हम सब बिट्ठल के पास चौकी पर बैठे थे। बिट्ठल ने अपना पैर खोल रखा था और दबा दबा के देख रहा था। जख्म मुरझा गया था। इत्तेफाक से उस वक्त मर्दाने में पीरू, जोरा, माटी, अब्बा जान और मेरे सिवा कोई नहीं था। 4 दिन की छुट्टी के बाद अरशद जहांगीर को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में चला गया था। मुनीर अली अभी थोड़ी देर पहले किसी काम से उठ के अंदर चले गए थे। बिट्ठल ने अब्बा जान से कहा, आप चले जाओ बाबा। वो अपना पैर ठोकते हुए बोला, अभी इधर देख लो, सब ठीक है। बिटिया जाने देती तो मैं भी आपके साथ होता, पर पीरू दादा तो साथ है। मेरे कान खड़े हो गए। अपन का इधर से छूटने को जी नहीं बोलता। पीरू ने उदासी से कहा, बम्बई से निकले हुए दिन हो गए दादा। वो तंबूड़ा माछी भी सूख गया होगा। गीता और रानी भी दरवाज़ा देखती होंगी। ऐसा तो अपन भी सोचता है बिट्ठल भाई। ठीक है, जैसा तुम बोलता है, लेकिन मुझे भी आप लोगों से कुछ कहना था। मुझे भी आप लोगों से कुछ कहना था। अब्बा जान हिचकिचाते हुए बोले। बोलो बाबा, पीरू ने इस्तराब से कहा। मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं, समझ में नहीं आता किस तरह कहना चाहिए। अब्बा जान की आवाज़ अटक रही थी। यहाँ वो सब लोग जामू वगैरह भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन बहरहाल आप तो यही हैं। खुदा के लिए कुछ और मत समझिए। मेरी दरख्वास्त है कि बोलो बाबा, ऐसी क्या बात है? बिट्ठल तरद्दुद से बोला। मेरी ख्वाहिश है कि उन अब्बा जान कहते कहते फिर रुक गए। मेरी खुशी इसी में होगी अगर आप चंद लम्हों के तवक्कुफ से वो धीमी आवाज़ में बोले, अगर इन पत्थरों में सभी शरीक हों। बस बस बड़े साहब। बिट्ठल का कहकहा मर्दाने में गूंजने लगा। दादा सुनते हो बाबा क्या बोलते हैं? सुनता है बिट्ठल भाई। अब्बा जान के चेहरे पर सुर्खी छा गई। आपने इनकार किया तो मेरे लिए भी ये पत्थर रहेंगे। ये बहुत हैं, पुश्तों तक चलेंगे और ख़त्म नहीं होंगे। मैं इन्हें रख के क्या करूँगा? मैं अकेला इन्हें इतनी बड़ी तादाद में ला भी नहीं सकता था। ये सब आप रहने दो बाबा। बिट्ठल ने हंसते हुए कहा, अभी बस करो। इनकार की वजह मेरी समझ में नहीं आती। नहीं आएगी बाबा, नहीं आएगी। आखिर आपको उज़र क्यों है? अभी क्या बोलें बाबा? बिट्ठल ने तुनक के कहा और चाकू निकाल के बोला, अपने को इस सिक्के की लत पड़ गई है, यही अपना धन है। अब्बा जान मुतज़ब्ज़िब नज़रों से बिट्ठल का चेहरा देखने लगे। हम तो उधर आपको देखने गया था बाबा, गीता की कसम ले लो। अपने मन में कोई चक्कर बक्कर नहीं था। मुझे इल्म है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम सभी इसमें शरीक हों, क्योंकि सब इसमें बराबर के शरीक रहे हैं। शायद वही मैंने आपसे कहा था कि
کہ مجھے ان سے زیادہ اپنے بوجھے ہوئے کو دیکھنے کی جستجو تھی، مگر یہ جستجو بھی کسی سبب سے تھی۔ بے شک سب سے بڑا سبب یہی سب کچھ تھا، لیکن یقین کیجئے میرے دماغ میں اتنا کچھ نہیں تھا، نہ میری استطاعت تھی کہ میں اتنا کچھ لا سکوں۔ یہ دنیا کے بیش قیمت نوادر ہیں، مجھے تھوڑی بہت شد بدھ ہے، مگر اس کی صحیح قیمت کا اندازہ کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے۔ اس سے ہم نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، اور اسے استعمال کرنے کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمیں جائز حق پہنچتا ہے۔ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں اس کی کارروائی کا بھی دخل ہے، نہیں ہے کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں میں یہ سب سمیٹ کے خوش رہ سکوں گا؟ مجھے سکون مل جائے گا؟ ابھی آپ ایسا کیوں سوچتے ہو؟ آپ کے پاس ہے تو اپنے پاس ہے، ادھر سب آپ کے لاڈلے جیسے ہیں، ضرورت ہوئے گی تو آپ ہی کے در پر آئیں گے، اپنے بابا کے پاس۔ ابا جان اصرار کرتے رہے۔ مارٹی اور زورا بھی شد و مت سے بیچ میں بولنے لگے تھے۔ انہوں نے ابا جان کی کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگے سمجھ لیجئے ہمارا حصہ آپ کے پاس امانت ہے۔ طرح طرح کی دلیلیں دے کے انہیں خاموش کر دیا۔ میں چپ سنتا رہا۔ اسی دن کچھ دیر بعد ہی ابا جان، میں اور پیرو تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ پیرو اور میں نے بکسے کھولے۔ ابا جان نے ہتھیلی پر جانچ کے 10-12 پتھر الگ کر لیے، اور اسی دن دوپہر کو ہم تینوں لکھنؤ روانہ ہو گئے۔ وہاں حضرت گنج کے علاقے میں واقع کارٹن ہوٹل میں ٹھہرے۔ یہ لکھنؤ کا سب سے بڑا ہوٹل تھا۔ شام کو ہم پہنچے تھے، اور شام ہی کو میں اور پیرو صرافے کی طرف نکل گئے۔ رات تک جوہریوں کی آمد کا سلسلہ بندھا رہا۔ دوسرے دن صبح ان کے ساتھ چند نواب بھی آئے۔ تیسرے دن رات کو ہم واپس فیض آباد پہنچے تو تینوں کی بنڈیوں میں 2.5 لاکھ روپے موجود تھے۔ ابا جان کو بہت جلدی تھی، سودے بازی کرتے تو شاید 3 لاکھ تک رقم ہو جاتی۔ چلتے وقت انہوں نے لکھنؤ سے سب گھر والوں کے لیے بہت سی چیزیں خریدیں۔ سب کے لیے سونے کی چوڑیاں، کپڑے، جوتیاں، پھل اور مٹھائیاں۔ کچھ رقم روک کے باقی سب انہوں نے منیر علی کے پاس جمع کرا دی۔ منیر علی بھی نوٹوں کی اتنی گڈیاں دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئے۔ راستے میں ان کی اور پیرو کی باتوں سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ فروخت فریال، فارحہ اور اکبر کو بمبئی میں اپنے دوست مولوی محمد اکرم کے ہاں ٹھہرا آئے ہیں۔ مولوی محمد اکرم سے میں بھی ملا تھا، وہ نہایت شریف آدمی تھے۔ یقیناً ابا جان کی نظر میں ان سب کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن انہیں گھر سے نکلے ہوئے سال سے کم کیا لگا ہوگا۔ 6 مہینے تو ہم ہی کو ہو گئے تھے۔ ہم پہنچے تھے تو وہ وہاں موجود تھے۔ بھکشوؤں کے طور طریقے سیکھنے، کسی قافلے کے ساتھ جانے، تبت تک کے سفر، بڑے مندر اور خزانے والے مندر تک رسائی حاصل کرنے میں انہیں سال سے زیادہ کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا تھا، اس کے باوجود کہ میں مولوی اکرم کے گھر جا چکا تھا، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں یہ کیسے بھول سکتا تھا کہ فمی اسی علاقے سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ مولوی اکرم کے رہن سہن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بس عزت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابا جان نے چلتے ہوئے انہیں کوئی بڑی رقم دی ہوگی۔ میں جلد سے جلد بمبئی جانا چاہتا تھا، چاہے ابا جان ابھی جانے کا ارادہ نہ کریں، مگر ابا جان نے دوسرے ہی دن بمبئی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زرعی خانم، نیسا اور زہرا نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ جہانگیر بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ خانم کے کہنے پر چپ ہو گیا۔ صرف ایک رات درمیان میں تھی، مگر مجھ سے یہ رات کاٹی نہ جاتی تھی۔ رات کے کھانے کے وقت ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ فروخت فریال، فارحہ اور اکبر کے چہرے نظروں میں گھوم رہے تھے۔ اب وہ بڑے ہو گئے ہوں گے، مجھے شاید پہچان بھی نہ پائیں۔ کاش میں ابا جان اور پیرو کے درمیان ریل میں ان سب کے متعلق ہونے والی باتیں نہ سن پاتا، اس لیے ابا جان سے نہیں پوچھا تھا۔ کھانے کے بعد خانم میرے قریب آ کے چپکے سے بولی، بابر میاں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے آپی؟ تم میرے کمرے میں آ جانا، ویسے کوئی خاص بات نہیں ہے، پھر بھی کچھ تو بتائیے، پریشان مت ہو۔ شاید میں تم سے ابھی نہ کہتی، مگر تم جا رہے ہو اس لیے بتا دینا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ میرے جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ رات گئے تک خانم کو فرصت نہیں ملی۔ میں کئی بار اس کے کمرے کی طرف گیا، لیکن وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا تھا۔ ضرور ایسی کوئی بات تھی جو خانم صرف مجھے سے کرنا چاہتی تھی۔ جب تک میں خانم کے کمرے میں نہیں گیا، مجھے وحشت ہوتی رہی۔ میں نے تمہیں پریشان کر دیا، خانم مجھے دیکھتے ہی بولی۔ میں نے کہا تھا ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، تم کھڑے کیوں ہو؟ اطمینان سے بیٹھو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بات یہ ہے
کہ ابھی کوئی 2 ہفتے ہوئے بابا نے مجھ سے ایک مشورہ لیا تھا۔ خانم رازدارانہ انداز میں بولی، کیسا مشورہ؟ انہوں نے زریں کا ذکر کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ میری خواہش ہے زریں کو اپنی بٹیا بنا لوں، ویسے وہ مجھے زہرہ ہی کی طرح عزیز ہے۔ میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں، بات نہیں دے رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت نازک معاملے ہوتے ہیں، پھر ایک گھر میں رہنے سے تو اور بھی زیادہ نازک۔ وہ تنویر علی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جی چاہتا ہے زریں گھر سے کہیں اور نہ جائے، البتہ جب تک میری طرف سے اشارہ نہیں ملے گا وہ اپنی تمنا کبھی زبان پر نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں میری طرف سے کوئی امید افزا جواب نہ ملا تو وہ اس کا بالکل برا نہیں مانیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے بھی دوبارہ اشارتاً کنایتاً بھی مجھ سے نہیں پوچھا۔ میں نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہے کہ تم سے مشورہ کروں۔ آپ ہی میرا مشورہ؟ میں نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا، میں نے کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تنویر لائق لڑکا ہے، سب کا دیکھا بھالا ہے، میں نے سوچا تم سے ذکر کر دوں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ بٹھل بھائی اور خود زریں سے پوچھ لیجئے۔ میری آواز جھرجھرانے لگی تھی۔ مجھ سے پوچھا نہیں جاتا بابر میاں، پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم نے سنا ہوگا کہ لڑکیاں گھر میں اگی بیری کی طرح ہوتی ہیں، پتھر تو آئیں گے، اور یہ کوئی پتھر نہیں، اسی طرح رشتے ہوتے ہیں۔ لڑکیوں بالیوں کو دیر تک گھر میں بٹھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، کبھی نہ کبھی تو ہم سب کو اس مسئلے پر غور کرنا ہوگا۔ مجھ سے کوئی جواب نہ دیا جا سکا۔ تم سوچ لو، بابا کو کہے ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو رہے ہیں، انہوں نے لوٹ کے نہیں پوچھا۔ وہ بہت سمجھ بوجھ کے آدمی ہیں، دوبارہ نہیں کہیں گے، لیکن بالفرض انہوں نے پھر ذکر چھیڑ دیا تو میں کیا جواب دوں؟ آپ جو مناسب سمجھیں کہہ دیں، میری تو عقل کام نہیں کرتی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھیے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ زریں کا ہمارے سوا کون ہے؟ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتی ہیں، مگر تم نے اس بارے میں کبھی غور تو کیا ہوگا؟ شاید کبھی نہیں۔ تمہاری رائے ہو تو میں بابا سے ذکر کروں؟ آپ کر دیجئے، چاہیں تو پہلے زریں سے پوچھ لیجئے۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ زریں بیچاری کیا کہے گی؟ تو پھر جیسا آپ کا جی چاہے۔ تم بھی کچھ بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ آگے بات کروں یا چپ رہوں؟ ضروری نہیں کہ تم فوراً جواب دو۔ میں نے کہا نا کہ انہوں نے باقاعدہ بات نہیں کی، محض اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ان کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی یہی کرتی۔ زریں ہے ہی اتنی اچھی، ہر کوئی اسے اپنے گھر کی دلہن بنانا چاہے گا۔ نیسا دھمکتی ہوئی کمرے میں اچانک داخل ہوئی تو خانم چپ ہو گئی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، نیسا نہ آتی تو نہ جانے کب تک مجھے خانم کی یہ اجنبی باتیں سننی پڑتی۔ خانم سے کچھ کہے بغیر میں نیسا ہی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ آپ یہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ ہم نے حویلی کا کونا کونا چھان لیا، نیسا چمکتے ہوئے بولی، اور میری انگلی پکڑے پکڑے ایک طرف چل پڑی۔ پھر مجھے اس وقت کچھ ہوش آیا جب میں نے اپنے سامنے زہرہ کو کھڑے دیکھا۔ زہرہ جیسے میرے ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس کا کندن دمکنے لگا۔ لائیے زہرہ آپا، نیسا شوخی سے بولی۔ بابر بھائی آپ ذرا آنکھیں تو بند کیجئے نا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ نیسا کے حکم پر آنکھیں کھولی تو میرے سامنے ایک سویٹر لہرا رہی تھی۔ بتائیے کیسا ہے؟ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ رنگ پسند ہے آپ کو؟ ہاں، سب کچھ پسند ہے۔ زہرہ آپا نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، ذرا آپ اسے پہن کے دکھائیے، وہ مچلتے ہوئے بولی۔ میں نے اس سے حجت نہیں کی ورنہ وہ ضد کرنے لگتی۔ اس نے نیچے سے اور کندھوں سے سویٹر کھینچ کے درست کیا اور گھوم گھوم کے جائزہ لینے لگی۔ سچ بابر بھائی، آپ اس میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، وہ جوش میں بولی۔ 1 رتی کم نہ زیادہ، بالکل نپا تلا آیا ہے۔ معلوم ہے زہرہ آپا نے صرف اندازے سے بنایا ہے۔ میں نے زہرہ کو ایک نظر دیکھا، وہ سر جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی اور ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ زہرہ آپا کہتی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو لے کے جلدی آئیے گا، سب انہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ نیسا تیز تیز لہجے میں بولی۔ میں نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ زہرہ خود کیوں نہیں بولتی، وہ گونگی تو نہیں ہے۔ نیسا کو شاید احساس ہو گیا کہ میں اس کی باتیں توجہ سے نہیں سن رہا ہوں۔ اس کا چہرہ بجھنے لگا، وہ رک کے ٹمٹماتی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھی، میری طبیعت پوچھنے لگی۔ میں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کے ہاتھ چومے، اور اس سے پہلے کہ اس پلک متنی کی آنکھیں چھلکنے لگتیں میں منہ پھیر کے چلا آیا اور اپنے کمرے میں آ کے میں نے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے اپنا جسم خالی خالی سا لگ رہا تھا، کھوکھلا، راکھ کا ڈھیر۔ ساری رات میں دیوار پر روشنی کے لرزتے سائے دیکھتا رہا
کسی نے دروازے پر دستک دی تو پہلی دستک پر میں نے اٹھ کے دروازہ کھول دیا۔ میں سمجھا شاید زری ہوگی، مگر وہ جہانگیر تھا اور یہ بتانے آیا تھا کہ اب مجھے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، بالکل دھیان نہیں رہا تھا کہ صبح ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ گاڑی صبح 6 بجے جاتی ہے۔ ہم ٹھیک 4:30 بجے حویلی سے نکل گئے تھے۔ رات کو شاید کوئی نہیں سویا تھا۔ منیر علی، ارشد، جہانگیر، جمرو اور اڈے کے دوسرے لوگ ہمیں اسٹیشن تک رخصت کرنے آئے تھے۔ گاڑی وقت پر روانہ ہوئی۔ ہمیں ایک ڈبہ خالی مل گیا تھا۔ بٹھل کی ہدایت پر پیرو نے ٹکٹ فرسٹ کلاس ہی کے لیے تھے۔ نشستیں بہت آرام دہ تھیں۔ کچھ دیر تک وہ سب باتیں کرتے رہے، پھر برتھوں پر لیٹ گئے۔ لکھنؤ اسٹیشن گزر گیا اور سندیلا آیا تو مجھے سمت کا اندازہ ہوا۔ لکھنؤ سے براہ راست بمبئی جانے کے بجائے ہم دلی کی طرف جا رہے تھے۔ گویا دلی سے پھر ہمیں بمبئی جانے والی گاڑی میں بیٹھنا تھا۔ اسٹیشن پر اسٹیشن گزرتے رہے۔ بریلی اسٹیشن پر مارٹی نے مطبخیاں کھول دیں۔ سب یہ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ زری نے اتنا بہت سا کھانا ساتھ کر دیا ہے۔ میں بھی دسترخوان پر بیٹھ گیا اور آخر تک ان لوگوں کا ساتھ دیتا رہا۔ یہ بریلی اسٹیشن تھا۔ بریلی سے مراد آباد صرف 52 میل کی دوری پر واقع ہے۔ درمیان میں رامپور کا شہر آئے گا، پھر مراد آباد۔ مراد آباد کی طرف سے گزرنے کے خیال سے میرے ذہن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ اتنے دن گزر گئے تھے۔ جیسلمیر سے منیر علی کو لے کے ہم سیدھے فیض آباد چلے آئے تھے۔ اس کے بعد تبت کی طرف روانہ ہو گئے۔ مولوی صاحب کہیں اس عرصے میں اپنے شہر واپس نہ آ گئے ہوں، انہیں کہیں عافیت نہ ملی ہو تو آخر انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ گاڑی بریلی سے چل چکی تھی۔ جیسے جیسے مراد آباد قریب آتا جا رہا تھا، میرا گمان جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ ایک نظر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، کتنا فرق پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کا۔ مگر میں ابا جان سے کس طرح کہہ سکتا تھا کہ ایک پہر کے لیے مراد آباد رک جائیے؟ یوں بھی ہمیں شام کو دلی پہنچ کے رات کے 9 بجے تک بمبئی کی گاڑی کا انتظار کرنا تھا، اور صبح کو نہیں، شام کو ہم بمبئی پہنچیں تو کون سا گھاٹا ہو جائے گا۔ بعد میں پھر کب اس طرف آنا ہو، میں سوچتا رہا کہ ان سے کس طرح کہوں۔ وہ کرید کرنے لگیں گے۔ گاڑی تیز رفتاری سے مراد آباد کی سمت بڑھ رہی تھی۔ میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد ابا جان نے سامنے کی برتھ پر لیٹ کے آنکھیں موندی تو مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے پیرو کو جھنجھوڑا۔ دادا، میری ایک بات مانو گے؟ میں نے اس سے سرگوشی میں التجا کی۔ بول جانی، وہ تعجب سے بولا۔ کوئی گھپلا ہے؟ گھپلا وپلا کچھ نہیں۔ تم ابا جان سے کوئی بہانہ کر کے کچھ دیر کے لیے مراد آباد رک جاؤ تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ انہیں مت بتانا کہ میں نے کہا ہے، مجھے وہاں بس تھوڑی دیر لگے گی۔ شام کو مراد آباد سے ایک گاڑی 5-6 بجے کے قریب دلی جاتی ہے۔ اس سے بھی بمبئی کی گاڑی کا میل بنتا ہے۔ سفر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دادا، ابا جان کو تم کسی طرح سمجھا دو۔ پیرو نے 1-2 لمحے کے لیے سوچا اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ وہ ابا جان کے پاس جانے کے لیے اٹھ گیا تو میں رخ بدل کے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ معلوم نہیں پیرو نے ابا جان سے کیا کہا، مجھے تبھی پتا چلا جب اس نے اوپر کی برتھوں پر لیٹے ہوئے مارٹی اور زورا سے نیچے آ کے سامان سمیٹنے کو کہا۔ رامپور اسٹیشن سے مراد آباد کا فاصلہ صرف 16 میل تھا۔ آدھے گھنٹے میں گاڑی پہنچ جاتی تھی، مگر یہ آدھا گھنٹہ جیسے پھیل گیا تھا۔ کٹ گھر کے اسٹیشن سے پہلے رام گنگا کے پل پر گاڑی ٹھہر گئی۔ دریا میں پانی زیادہ تھا۔ جب تک پل صاف نہیں ہو گیا گاڑی کھڑی رہی، پھر گھسٹ گھسٹ کے چلنے لگی۔ میں اکیلا ہوتا تو کٹ گھر پر ہی اتر جاتا۔ یہاں سے مولوی صاحب کا محلہ فیض گنج زیادہ قریب تھا۔ تانگا 10 منٹ میں مجھے ان کے محلے پہنچا دیتا۔ میری مالا کے دانے سینے میں چبھ رہے تھے اور میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ کیا عجب کہ زری کی بات سچ ہی ہو جائے۔ 10 منٹ کی تاخیر سے گاڑی مراد آباد کے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ اسٹیشن کے سامنے ہی اسلامیہ مسافر خانہ تھا۔ میں وہاں پہلے بھی جا چکا تھا۔ ہمارے پاس سامان زیادہ نہیں تھا۔ ایک ہی کلی نے اسے مسافر خانے تک پہنچا دیا۔ مسافر خانے کے محتمم کو سب صوفی جی کہتے تھے۔ رجسٹر پر انہوں نے ہمارے ناموں کا اندراج کیا۔ پیرو، زورا اور مارٹی کے نام ہم نے بدل دیے۔ خام خواہ وہ چونکے۔ اوپر کی منزل کے ایک روشن اور صاف ستھرے کمرے میں ابا جان، زورا اور مارٹی کو ٹھہرا کے میں اور پیرو فوراً مسافر خانے سے نکل آئے اور تانگے پر بیٹھ کے محلہ فیض گنج جا کے ہی رکے۔ پھر مولوی صاحب کے مکان کی گلی میں پہنچنے تک ہمیں 2-4 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ میں نے دھڑکتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔
کیا مولوی محمد شفیق صاحب یہیں رہتے ہیں؟ میں نے ڈگمگاتی آواز میں پوچھا۔ دوسرے ہی لمحے میرا دل ڈوبنے لگا۔ مولوی محمد شفیق صاحب؟ اس نے کواڑ کی آڑ میں کھڑے ہو کر تذبذب سے دوہرایا۔ اب وہ یہاں نہیں رہتے، ہم نے یہ مکان ان سے خرید لیا ہے۔ آپ نے خرید لیا ہے؟ کب؟ 1.5 مہینے سے زیادہ نہیں ہوا۔ کیا وہ یہاں آئے تھے؟ جی ہاں، انہی سے ہم نے لیا ہے۔ آپ کے گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں ہے؟ بھائی سو رہے ہیں۔ کب تک اٹھ جائیں گے؟ آپ ابا جی کی دکان پر چلے جائیے، منڈی چوک میں ان کی بسات خانے کی دکان ہے۔ کس نام سے؟ وہ جھجک کے بولی، حافظ صاحب کی دکان، کسی سے پوچھ لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ ہم پردیسی ہیں، مولوی شفیق صاحب کے واقف کار۔ منڈی چوک بھی دور نہیں تھا۔ حافظ صاحب کی دکان تلاش کرنے میں ہمیں دیر نہیں لگی۔ دکان پر ایک پستہ قد شخص بیٹھا ہوا تھا، چھوٹی خشخشی داڑھی، سرمئی رنگ، سر پہ بیت کی ٹوپی۔ مولوی صاحب کا نام سن کے وہ گھبرا سا گیا۔ سنا ہے آپ ہی نے ان کا مکان خریدا ہے؟ جی ہاں، ابھی حال ہی میں خریدا ہے، وہ کسی قدر تلشی سے بولا۔ تو کیا وہ یہاں آئے تھے؟ ان کے بغیر سودا کیسے ہو سکتا تھا؟ کب آئے تھے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ یہی کوئی 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ پھر وہ کہاں چلے گئے؟ میں نہیں کہہ سکتا، وہ ایک عرصے بعد مراد آباد آئے تھے، صرف 2 دن کے لیے مسافر خانے میں ٹھہرے تھے۔ ہر تلا سے آگے ان کی کچھ زمین تھی اور یہ مکان، وہ دونوں کا سودا کر کے واپس چلے گئے۔ زمین کن صاحب نے خریدی؟ میں واقف نہیں ہوں، وہ الجھ کے بولے۔ البتہ مجھے اتنا علم ہے کہ انہوں نے زمین بھی بیچی ہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے پوچھا تو ہوگا۔ حیدرآباد میں کہیں قیام بتا رہے تھے۔ حیدرآباد میں؟ وہاں ان کی ایک بہن بھی رہتی تھی۔ کیا وہ کوئی پتہ دے گئے ہیں؟ کاغذ پر انہوں نے مراد آباد ہی کا پتہ لکھوایا تھا۔ کیا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ ہو سکتا ہے، میں نے عرض کیا نا، وہ مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کوئی 9-10 سال میں وہ مراد آباد واپس آئے تھے۔ اس عرصے میں دنیا بدل گئی۔ لیکن میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں۔ جو آپ پوچھ رہے ہیں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ یہاں اور بھی لوگوں سے ملے ہوں گے، یہ ان کا شہر ہے۔ کیا آپ مجھے چند ایسے لوگوں کے نام نہیں بتا سکتے جن سے وہ ملے ہوں؟ ممکن ہے انہوں نے اپنا پتہ بتایا ہو۔ دیکھیے، ہم بہت دور سے آ رہے ہیں، ہمیں مولوی صاحب سے ایک ضروری کام ہے۔ آپ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو تو مسافر سمجھ کے کر دیجئے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ عزیزم، مجھے جو کچھ معلوم تھا میں نے بتا دیا۔ مجھے مکان سے غرض تھی، کچھ اور جاننے بوجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی ہی الجھنے کیا کم ہیں؟ آپ چاہیں تو میں کچھ نام بتاتا ہوں، ان لوگوں سے مل لیں، مگر میرا خیال ہے آپ کو ناکامی ہوگی۔ مولوی صاحب بہت جلدی میں آئے تھے، جلدی سے جلدی سودا کرنے کی فکر تھی، آئے اور چلے گئے۔ اس کے بتانے پر ہم دوبارہ فیض گنج گئے اور وہاں 2-3 آدمیوں سے ملے۔ مولوی صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہیں اتنا ہی معلوم تھا جتنا بساتی حافظ صاحب کو۔ مولوی صاحب بہت مجبوری ہی کی حالت میں یہاں آئے ہوں گے، انہوں نے زیادہ لوگوں سے ملنا گوارا نہیں کیا ہوگا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ مولوی صاحب نے مسافر خانے میں مسافروں کی آمد و رفت کے رجسٹر پر اپنا پتہ ضرور لکھوایا ہوگا۔ میں اور پیرو کہیں اور جانے کے بجائے تانگے میں بیٹھ کے فوراً مسافر خانے واپس پہنچے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن محترم صوفی جی ہمیں رجسٹر دکھانے سے کترانے لگے۔ میں نے بہت التجا کی تو کہنے لگے، آپ عادل صاحب سے مل لیجئے، وہ کہہ دیتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عادل صاحب کا دفتر مسافر خانے کے وسط میں واقع تھا۔ وہ لمبے قد، گندمی رنگ، کشادہ پیشانی کے ایک نرم خو شخص تھے۔ عمر 40 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سفید بے داغ شیروانی اور ترکی ٹوپی میں ملبوس تھے۔ میں نے ان سے درخواست کی اور بتایا کہ مجھے مولوی صاحب کے پتے کی شدید ضرورت ہے، آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ انہوں نے صوفی جی کو اندر بلایا اور مجھے رجسٹر دکھانے کو کہا۔ 1.5 مہینے پہلے کے مسافروں کی فہرست دیکھ کے اور اس کی تصدیق ہو گئی کہ مولوی صاحب مسافر خانے میں ٹھہرے تھے اور ان کے ساتھ ایک برقع پوش خاتون بھی تھیں۔ ان کی بیگم؟ کیا ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ تھیں؟ رجسٹر تو یہی بتا رہا ہے جناب، صوفی جی منہ بنا کے بولے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا تھا؟ میاں، وہ ناراضی سے بولے، ہم یہاں آپ کے خیال میں دوسروں کی عورتوں کو تکتے رہتے ہیں؟ یہاں شرفا ٹھہرتے ہیں۔ رجسٹر پر لکھے ہوئے لفظ میرے سامنے تھے، انہیں دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اگلے خانوں میں مولوی صاحب کا پتہ درج تھا۔ آپ پتہ دیکھ رہے ہیں؟ عادل صاحب نے مجھے ٹوکا، ان کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے صوفی جی نے میرے سامنے سے رجسٹر اٹھا لیا۔ پیرو دادا نے مجھے پیچھے سے کوہنی ماری۔ راجہ صاحب کیا پوچھتا ہے؟ میں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے عادل صاحب کی طرف دیکھا، وہ مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے نہیں سنا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا ہے۔
انہی صاحب کا پتہ آپ کو درکار تھا؟ عادل صاحب نے تذبذب سے کہا۔ ہاں، میں نے سر جھکا کے ڈولتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ نہیں، کچھ اور نہیں۔ میں جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روز 50 مسافر آتے جاتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کا آنا مجھے یاد ہے، کچھ یوں بھی کہ ایک زمانے میں ان کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ میں ان دنوں مسافر خانے کی نئی عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں مصروف ہوں، اس لیے ایک ہی بار ان سے ملاقات ہو سکی، وہ بھی سرسری۔ مولوی صاحب بھی کچھ جلدی میں تھے، وہ 2-3 ہی روز رہے ہوں گے۔ عادل صاحب جیسے اپنے آپ سے ہی کہہ رہے تھے، ان کی آواز دھیمی تھی۔ مجھے کچھ بتائیے۔ وہ چونک کے بولے، شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں، اپن اس کی کھوج میں ہے۔ پیرو نے تیزی سے کہا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ کیا وہ اپنا مطلب ہے کہ آپ؟ نہیں عادل صاحب، نہیں۔ عادل صاحب پیرو کی بات کاٹ کے بولے، دراصل عرصہ ہوا وہ یہ شہر چھوڑ کے جا چکے ہیں، پہلے بھی وہ گھومتے ہی رہتے تھے۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایسے لوگ عموماً تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ عمر میں وہ مجھ سے خاصے بڑے ہیں، میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ لیے دیے رہنے والے شخص ہیں۔ سلام دعا مزاج پرسی ہی تک بات ہو سکی۔ مسافر خانے کی نئی عمارت کا نقشہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے، کہنے لگے سارے شمالی ہند میں یہ اپنی نوعیت کا واحد مسافر خانہ ہے۔ میں نے کہا بس دعا کیجیے یہ کام کسی طرح تکمیل پا جائے۔ کوکب صاحب کے متعلق پوچھا جو مسافر خانے کی تعمیر میں پیش ہیں۔ کوکب صاحب ایک مشاعرے میں امروہہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو مولوی صاحب جا چکے تھے۔ میں نے ان سے مولوی صاحب کا ذکر کیا تو ملاقات نہ ہونے کا افسوس کرنے لگے۔ صورت یہ ہے جناب، یہاں آج خود کوئی دفتر میں آ جاتا ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے، ورنہ اپنی جانب سے مسافروں کے معاملات میں غیر ضروری طور پر مخل نہیں ہوتے۔ چند لمحے رک کے عادل صاحب بولے، افسوس کہ ان کے بارے میں مجھے کچھ اور معلوم نہیں ہے، کوئی اور خدمت ہو تو فرمائیں۔ آپ کا شکریہ صاحب، پیرو نے سلوٹ کے انداز میں انہیں سلام کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی مہربانی۔ میں عادل صاحب کو سلام کیے بغیر باہر چلا آیا۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے اور مجھے چکر سے آ رہے تھے۔ پیرو میرے ساتھ نہیں آیا تھا، پتہ نہیں وہ عادل صاحب سے اور کیا باتیں کر رہا تھا۔ خواہ خواہ وہ کسی شک میں پڑ جاتے، مولوی صاحب کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، معلوم ہوتا تو چھپاتے نہیں۔ وہ طبیعت کے گھننے بات چھپانے والے آدمی نظر نہیں آتے تھے۔ میں مسافر خانے سے باہر اسٹیشن روڈ پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور سارے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ سامنے ہی اسٹیشن تھا جہاں مسافروں کی بھیڑ لگی تھی۔ ٹانگے والوں کے شور میں ہر آواز دب گئی تھی۔ شاید ابھی ابھی کوئی گاڑی آئی تھی، ممکن ہے آنے والی گاڑی کہیں آگے جا رہی ہو۔ یکا یک میرے ذہن میں آیا میں اسی گاڑی سے نکل سکتا ہوں۔ ابا جان زورا اور مارٹی مسافر خانے کی اوپری منزل کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر پڑے مجھے جلد سے جلد یہاں سے دور ہو جانا چاہیے۔ اوپر جاؤں گا تو مجھے انہی کے ساتھ جانا پڑے گا، مگر ابا جان کے خیال سے میں ٹھہرا رہا۔ اس طرح میرے چلے جانے پر وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، نہ جانے کیا کیا سوچیں اور کتنی دیر تک انتظار کرتے رہیں۔ حالانکہ پیرو فوراً سمجھ جائے گا کہ میں کس طرف جا سکتا ہوں، مگر وہ ابا جان کو کس طرح مطمئن کر سکے گا۔ بہتر ہے کہ میں ایک رکا لکھ کے کسی آدمی کے ہاتھ ابا جان کے کمرے میں بھیج دوں کہ وہ میرا انتظار نہ کریں، میں چند روز بعد ان سے بمبئی آ ملوں گا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے پیرو آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے واپس اندر لے گیا۔ میں اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ چند منٹ بعد ہم سب سامان کے ساتھ مسافر خانے سے نکل آئے اور تیز قدموں سے اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کے 4 بج رہے تھے، گاڑی تیار کھڑی تھی، ہمیں 1-2 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو چھوٹ جاتی۔ 2 مسافروں کے سوا سارا ڈبہ خالی پڑا تھا۔ کچھ دور تک تو گاڑی رینگ رینگ کے چلتی رہی، پھر اس نے رفتار پکڑ لی۔ مراد آباد سے حیدرآباد جانے کے لیے یہی ایک سیدھا راستہ تھا۔ اگر میں ان سے جدا بھی ہوتا تو مجھے اسی طرف دلی سے گزر کے آگے جانا پڑتا، یہاں نہیں تو دلی اسٹیشن پر میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا تھا۔ مسافر خانے کے روز نامچے پر لکھے ہوئے لفظ میری آنکھوں میں گھوم رہے تھے، ہر جگہ وہی لفظ لکھے ہوئے نظر آتے تھے۔ حمایت نگر کا علاقہ، حیدرآباد میں بٹھل اور میں پہلے بھی اس علاقے سے گزرے تھے، ہو سکتا ہے اس مکان کے ارد گرد بھی گئے ہوں جہاں مولوی صاحب نے اپنا قیام لکھوایا تھا۔ ہم نے علاقے کی تمام مسجدوں، مدرسوں اور جہاں جہاں ممکن تھا جا کے پوچھ لیا تھا، مگر مولوی صاحب وہاں کہیں ہوتے تو کوئی بتاتا۔ وہ ان دنوں حیدرآباد سے سینکڑوں میل دور جیسلمیر میں بسے ہوئے تھے۔ جیسلمیر کے بعد ہمیں دوبارہ حیدرآباد جانے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے طے کیا تھا کہ سب سے پہلے وہیں جاؤں گا۔ حیدرآباد میں
صاحب علم لوگوں کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ جیسلمیر سے مولوی صاحب سارا گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ انہیں کسی ایسی جگہ جانا چاہیے تھا جہاں ان کے چند شناسہ موجود ہوں۔ جن حالات میں انہیں جیسلمیر سے دور جانا پڑا تھا، خصوصاً ایسی صورت میں جب ایک نوجوان لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی، انہیں در بدر مارے پھرنے کے بجائے کسی ایسے ٹھکانے کا رخ کرنا چاہیے تھا جہاں ہاتھ پھیلائے بغیر کوئی سہارا مل جانے کی توقع ہو۔ عارضی طور پر صحیح، چلتے وقت ان کے پاس پیسے بھی کم تھے، صرف اتنے جو رستم خان نے جیسلمیر سے فرار کراتے ہوئے انہیں دیے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ عرصہ ہوا حیدرآباد میں ان کی اکلوتی بہن بیاہی گئی ہے۔ میں اس کا گھر تلاش نہیں کر سکا تھا، لیکن مولوی صاحب کو اپنی بہن کا پتہ معلوم ہوگا۔ اس کے شوہر کے رشتہ دار جان پہچان والے وہاں موجود ہوں گے۔ جیسلمیر سے آنے کے بعد بٹھل نے اچانک تبت جانے کا ارادہ کر لیا، ورنہ میں ایک مرتبہ حیدرآباد ضرور جاتا۔ رجسٹر میں مولوی صاحب نے اپنے ساتھ سفر کرنے والی لڑکی کو اپنی بیگم کی حیثیت سے درج کرایا تھا۔ ظاہر ہے مراد آباد میں وہ اس سے اپنا کوئی اور رشتہ نہیں بتا سکتے تھے۔ یہاں سب جانتے تھے کہ انہوں نے شادی نہیں کی ہے۔ کورا کو وہ اپنی بیٹی نہیں بتا سکتے تھے۔ جیسلمیر سے عزت و عافیت کے ساتھ نکلنے کے بعد وہ معلوم نہیں اور کہاں کہاں سر چھپاتے پھرے ہوں۔ انہیں کوئی ایسا ہی اندیشہ ہوگا، اس لیے وہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب بھی کورا کو افشا نہیں کرتے تھے۔ یقیناً گزشتہ برسوں میں انہیں کورا کی تلاش میں گھومنے والے جان قبیلے کے لوگوں سے کوئی واسطہ پڑا ہوگا، جبھی وہ اتنی احتیاط برتتے تھے۔ اب انہیں جیسلمیر کے رانا مہتاب کے آدمیوں سے بھی خدشہ ہوگا کہ وہ انہیں دوبارہ نہ تلاش کر لیں۔ میرا دل نہیں مانتا تھا، مگر ایک اور بات بھی ہو سکتی تھی جس سے مولوی صاحب خوفزدہ ہوں۔ وہ بادہ انہیں میرا خیال ہو کہ میں کہیں ان سے اپنی امانت واپس لینے نہ آ جاؤں۔ ممکن ہے میری ہی وجہ سے ایسا ہو۔ تھوڑا بہت قاعدہ قانون انہیں بھی معلوم ہوگا کہ مجھے قتل کے سزا میں کم سنی کی وجہ سے رعایت مل سکتی ہے، یا پھر انہیں میرے مقدمے کے فیصلے کا علم ہو گیا ہوگا۔ انہیں پورا یقین ہوگا کہ 7 سال بعد جیل سے باہر آنے کے بعد میں اسی کو تلاش کروں گا، کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ جیل کے 7 سال میں ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ گن گن کے ہی کاٹوں گا۔ ایک ہی امید مجھے وہاں زندہ رکھے گی کہ باہر کوئی میرا منتظر ہے۔ جیل کا دروازہ کھلنے کی دیر ہوگی کہ میری آنکھیں پھر قریہ قریہ سے دیکھنے کے لیے بھٹکتی پھریں گی۔ انہیں خوب اندازہ ہوگا کہ وقت کی دھول میرے سینے سے اس کی تصویر مٹا نہیں دے گی۔ میری خبر رکھنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جیل کے سوا میرا تو کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا پتہ بہت آسان تھا۔ وہ مجھے خط لکھ سکتے تھے، مجھ سے آ کے مل سکتے تھے، خود نہیں تو اپنا کوئی پیغامبر بھیج سکتے تھے، اور ان کے دل میں اس رسم و راز سے اگر کوئی وسوسہ تھا کہ اس طرح جیل کے حکام کو میرے حوالے جاننے کا موقع مل جائے گا اور نتیجتاً ان کے اور کورا کے سکون میں کوئی رکھنا پڑ سکتا ہے، تو وہ کوئی اور تدبیر اختیار کر سکتے تھے۔ شروع میں نہیں تو 3-4 سال بعد وہ اپنے نام اور پتے کے بغیر اپنی اور کورا کی خیریت کا 2 سطری خط لکھ سکتے تھے۔ میرے لیے تو ایک اشارہ بہت ہوتا۔ جیل میں ان کا خط نہ آنے اور میری خبر نہ لینے کی میں نے اپنے طور پر بہت سی تعویلیں کر رکھی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ مولوی صاحب نے یہ خاموشی جان بوجھ کے اختیار کی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں اپنے اور کورا کے بارے میں تقریباً سبھی کچھ بتا دیا تھا۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ جس رات دریا کے کنارے اجنبی لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تھا اور کورا کو ہم سے چھین لے جانے کی کوشش کی تھی، وہ جان قبیلے کے لوگ یا ان کے بھیجے ہوئے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس رات وہ ناکام ہو گئے۔ میں جیل چلا گیا، لیکن مولوی صاحب کے خیال میں جیل میں بھی وہ میری طرف سے پوری طرح چوکنا ہوں گے۔ انہیں سرا پکڑنے کی فکر ہوگی۔ مولوی صاحب بھی اسی روز کلکتے سے چلے گئے ہوں گے، اور انہوں نے خط یوں ہی نہیں لکھا کہ میں ان کے آبائی شہر سے واقف ہی تھا۔ یہ میرے اور ان کے درمیان کی بات تھی، کسی تیسرے کو اس کا علم نہیں تھا۔ میں سمجھا تھا کہ مولوی صاحب نے حفظ ما تقدم کے لیے مجھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ یہی سوچ کر کہ رہا ہونے پر میں سیدھا مراد آباد ہی آؤں گا، اور مراد آباد جیسے شہر میں انہیں ڈھونڈنا میرے لیے دشوار نہیں ہوگا۔ اس دوران کورا نے بھی انہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا ہوگا۔ چنانچہ جان قبیلے کے لوگوں کے سلسلے میں وہ اور حساس ہو گئے ہوں گے۔ انہیں قدم قدم پر ان کی طرف سے خطرہ ہوگا۔ جیل سے نجات پانے کے بعد میں نے سیدھے مراد آباد ہی کا رخ کیا تھا۔ مولوی صاحب میرے لیے وہاں کوئی خبر نہیں دے کے گئے تھے۔ وہ سرے سے مراد آباد گئے ہی نہیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا
کہ اس رات کے بعد ان دونوں کو کیا افتاد پیش آئی۔ پہلی بار جیسلمیر میں منیر علی کا گھر ملنے ہی پر ان کے بارے میں ٹھیک پتہ چل سکا، اور پہلی بار مجھے کچھ ایسا گمان ہوا کہ انہیں میرا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھ سے، میرے سائے سے کورا کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ وہ ایک سزا یافتہ آدمی کو کورا کے لیے مناسب نہیں سمجھتے ہوں گے۔ ان کا ایسا سوچنا بھی ایک طرح سے برحق تھا۔ میرا ان سے رشتہ ہی کون سا تھا؟ دنوں کی ملاقات تھی۔ رشتہ ان کا کورا سے تھا جو اتنے دنوں تک ان کے ساتھ رہی۔ میں ان کا کون ہوتا تھا؟ جیل میں اکثر لوگ بدل جاتے ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے وہاں تعلیم بھی جاری رکھی ہے۔ میں ہر لمحے اس کے لیے دعائیں کرتا تھا، اس کا چہرہ میرے سامنے رہتا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ اس نے میرے بغیر بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ میں ادھر جیل میں ہوں تو وہ بھی زندگی جیل کے مانند کاٹ رہی ہوگی۔ مجھے تو سلاخوں کا بہانہ تھا، وہ تو سلاخوں کے بغیر قید ہوگی۔ اس لیے مجھے جیل سے اس کے لیے ایک مکمل آدمی، ایک ستون بن کے نکلنا چاہیے۔ راتوں کو جاگ جاگ کے میں اس لیے پڑھتا رہتا تھا۔ اسی کی وجہ سے میں نے جیل میں رہنے کے باوجود ٹاپ کیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے بٹھل سے ہنر سیکھے تھے۔ مجھے تجربہ ہو گیا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو ہر اعتبار سے مستعد اور مسلح رہنا چاہیے۔ سب کچھ مجھے خود ہی کرنا ہے، اپنا گھر بنانا ہے۔ میں اس کا پاسبان ہوں۔ میری چھاؤں میں آ کے وہ گزرا ہوا سب کچھ بھول جائے گی۔ بٹھل نے بھی کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ رہا ہونے کے بعد مجھے اڈے پر کام کرنا ہے۔ وہ تو میرے لیے وہی خواب دیکھتا تھا جو میں خود دیکھا کرتا تھا۔ وہ مجھے ایک بڑا وکیل بنانا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب کو میری فکر ہوتی تو انہیں یہ سب معلوم ہوتا۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات ہوگی کہ میں جیل چلا گیا ہوں 3 آدمیوں کے قتل کے جرم میں۔ سو میرے بدن پر کوڑ نمودار ہو گیا ہوگا، میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہوگا۔ ان کے خیال میں جیل جا کے ہر شخص کا چہرہ رنگ و روپ بدل جاتا ہوگا۔ وہ انہیں اتنی عزیز ہو گئی ہوگی کہ اسے جدا کرنے کا تصور ہی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ وہ اس کے لیے کسی ایک شخص کی تلاش میں ہوں گے جو انہی کے ساتھ رہے، کورا کو ان کی آنکھوں سے دور نہ لے جائے۔ ایسا ایک شخص انہیں جیسلمیر میں ملا تھا، ارشد، منیر علی کا بھتیجا۔ منیر علی کے خاندان کو وہ اچھی طرح پرکھ چکے تھے۔ ارشد ایک تعلیم یافتہ لڑکا تھا، انہوں نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ منیر علی کے بقول رانا مہتاب نے انہیں بہت بڑی دولت کی پیشکش کی تھی، وہ اس کی دولت کو بھی خاطر میں نہیں لائے۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنے لوگوں، کتنے خاندانوں نے ان سے کورا کے لیے درخواست کی ہوگی۔ مولوی صاحب نے کہیں حامی نہیں بھری تھی۔ کیا انہیں اس حقیقت کا احساس نہیں تھا کہ ایک نہ ایک دن کورا کو ان سے جدا ہو جانا ہے؟ ہر لڑکی کو ایک گھر سے رخصت ہو کے دوسرا گھر بسانا پڑتا ہے۔ میں سامنے نہیں تھا اور میں مطلوب بھی نہیں تھا، تو وہ کورا کے لیے کس شخص کی تلاش میں تھے؟ انہیں کس دن اور کس شخص کا انتظار تھا؟ کون آنے والا تھا؟ شاید کوئی بھی نہیں، نہ میں نہ کوئی اور۔ بس انہیں ایک ٹمٹماتی امید، موہم سی توقع ہوگی کہ کسی دن کورا خود تھک جائے گی اور پھر وہ جو چاہیں گے اس کے لیے فیصلہ کر سکیں گے۔ انہوں نے جتنے لوگوں کو مسترد کیا ہوگا بیشتر کورا کے سبب سے کیا ہوگا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وقت نے کورا کا ارادہ اور فروزاں کر دیا ہے۔ میں اس کے پاس نہیں تھا، لیکن میری سانسیں اس کے سینے میں بسی ہوئی ہیں۔ میری پرچھائیاں ہر لمحے اسے حصار میں لیے رہتی ہیں۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کی اپنی الگ ایک دنیا ہے۔ بعد میں زہرا نے اس کی تصدیق کر دی تھی، ہر چند کہ مجھے اس تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ وہی ہوگی۔ اس کا قد بڑھ گیا ہوگا، اس کا رنگ نکھر گیا ہوگا، شکل و صورت میں وہ پہلے سے بہت بدل گئی ہوگی، لیکن وہ ہوگی وہی۔ جہاں جس رات وہ مجھ سے جدا ہوئی تھی ویسی ہی۔ زہرا نے کہا تھا کہ وہ ہر وقت کچھ سوچتی رہتی ہے، کھوئی رہتی ہے۔ نہ اسے لباس کا شوق ہے نہ زیور کا۔ کوئی آ کے خود اسے پوچھ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو شکایت نہیں کرتی، گھنٹوں تنہا بیٹھی دیواریں تکتی رہتی ہے۔ اتنا عرصہ مولوی صاحب کے جاننے کے لیے کافی تھا کہ اس کی منزل تو ایک ہی ہے، اسے ایک ہی شخص کا انتظار ہے، وہی اس کی نیند، وہی اس کا خواب ہے، وہی اس کی روح۔ وہ اس کے لیے زر و جواہر اکٹھے کر دیں یا اسے دیواروں میں بند تہ خانوں میں محبوس کر دیں، بیڑیاں ڈال دیں، یا ساری دنیا کی خوشیاں اس کے قدموں میں بکھیر دیں، اس کی خوشی تو ایک ہی شخص میں نہاں ہے۔ 9 برس گزر چکے تھے، مولوی صاحب کو اور کتنے برسوں کا انتظار تھا؟ 9 برس کیا 9 صدیاں، 9 جگ بیت جائیں، وہ تو وہی رہے گی۔ مولوی صاحب نہیں جانتے تھے
کہ کبھی کبھی دو آدمیوں سے ایک آدمی کی تکمیل ہوتی ہے۔ وہ دو آدمی جو بظاہر الگ الگ نظر آتے ہیں بباطن ایک ہی ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کا خیال ہوگا کہ وقت دنیا بدل دیتا ہے، وقت ایک دن اسے بھی منقلب کر دے گا۔ انہوں نے اس سے جانے کیا کہا ہوگا کہ میں مر گیا ہوں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا، اور کہا ہوگا تو اس نے تسلیم نہیں کیا ہوگا۔ اس کا دل بھی ایک آئینہ ہے، وہ بھی اس سے کچھ کہتا ہوگا جیسے میرا دل کہتا ہے۔ مولوی صاحب نے جینے کے لیے اسے طرح طرح کے آسرے دیے ہوں گے، لیکن وہ ایک ہی آسرے پر زندہ تھی، اپنے آسرے پر۔ زہرہ تو مجھے بہت بعد میں ملی تھی۔ زہرہ سے ملنے سے پہلے ہی میں اس کے بارے میں یہ سب کچھ جانتا تھا۔ میرا یہ یقین ہی میری زندگی تھا۔ مولوی صاحب اسے دور دور لیے پھرتے رہیں، ساتھ سمندر پار لے جائیں، ایک دن انہیں میری یاد ضرور آئے گی، ایک دن وہ خود نڈھال ہو جائیں گے۔ وہ کورا پر ایک سب سے بڑی مہربانی ضرور کریں گے جسے اب تک وہ نہیں سمجھے تھے، اور سمجھے تھے تو اپنے آپ سے ضد کر رہے تھے۔ بے شک انہیں کورا بہت عزیز ہو سکتی تھی، ان کا بھی زندگی میں کوئی اپنا نہیں تھا۔ ایک کورا میلی تھی، اور کورا کون تھی؟ وہ جو سر بسر ایک نور تھی، اس کا چہرہ چمکتا رہتا تھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے اتنا ہی عزیز لگتا۔ ایک ابا جان ہی تھے جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ جب وہ گھر آئی تھی تو فمی نے بے ساختہ کہا تھا، بالکل گڑیا ہے، جی چاہتا ہے طاق میں سجا کے رکھ دوں اور بس دیکھتی رہوں۔ امی کو بھی وہ اتنی اچھی لگی تھی کہ انہوں نے بری طرح اس کی بلائیں لے لی تھی۔ چشم بدور، خدا نظر بد سے بچائے، یہ کہتے کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ ابا جان ذرا سا تحمل کر لیتے تو دیکھتے وہ فمی سے زیادہ ان کی خدمت کرتی، انہیں اپنے بیٹے بیٹیوں سے زیادہ پیاری ہوتی۔ ابا جان نے اس کی طرف نگاہ بھر کے دیکھا ہی نہیں، اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ ان کی پناہ میں آئی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ بے سہارا لڑکی ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کے راتوں رات بدھ گیا سے بھاگتی ہوئی آئی ہے۔ اس نے کچھ سمجھا ہوگا تبھی اس طرف کا رخ کیا۔ ایسے کون کسی کے گھر آ جاتا ہے؟ ابا جان کو اس کا نہیں تو کم از کم میرا ہی پاس رکھنا چاہیے تھا۔ میں بھی اسی گھر کا ایک فرد تھا، مجھے کسی کو اپنی مرضی سے اپنے گھر میں رکھنے کا حق نہیں تھا۔ ابا جان وہاں اس کا رہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو کہیں اور بھیج دیتے۔ زمین اتنی تنگ نہیں تھی، وہ چاہتے تو اس کے لیے ایک گھر بنا سکتے تھے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، اپنے ساتھ دولت بھی لائی تھی، ہیرے جواہر سے بھری پوٹلی۔ اس کے لیے جو ابا جان نہیں کر سکے وہ مولوی صاحب ایک اجنبی آدمی نے کیا۔ مولوی صاحب ایک بار میری ٹول لے کے تو دیکھتے، میری گردن کتنی جھکی ہوئی ہے، مجھ سے ان کے سامنے نگاہیں بھی نہیں اٹھائی جا سکیں گی۔ میں نے ان کا سکھ چین چھین لیا تھا، انہوں نے اس کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی تھی، ساری زندگی اس پر قربان کر دی تھی، زمانے بھر کی نگاہوں سے اسے بچائے رکھے ہوئے تھے۔ میرے پاس ان کے احسانات کا کوئی بدل نہیں تھا۔ مولوی صاحب نہ ہوتے تو آج وہ کہاں ہوتی؟ انہیں پیسوں کی کوئی تنگی ہو گئی تھی کہ وہ مراد آباد میں اپنی آبائی زمین اور مکان بیچنے آئے تھے۔ اس مکان اور زمین سے انہیں کیا ملا ہوگا؟ چند ہزار روپے۔ کام بھی وہ ایسا ویسا نہیں کر سکتے تھے، ہر وقت انہیں دھڑکا لگا رہتا ہوگا۔ رانا مہتاب کے واقعے کے بعد وہ اسے ایک لحظے کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے ہوں گے، لیکن گھر چلانے کے لیے انہیں گھر سے باہر تو نکلنا پڑتا ہوگا۔ بھیک بھی جسم ہلائے بغیر نہیں ملتی۔ یہاں میری جیب میں خزانے کی کنجی رکھی تھی، کرشنا جی کی ساری دولت جوں کی توں بینک میں پڑی تھی۔ میں نے صرف نیسا کے لیے 60,000 روپے کی رقم خرچ کی تھی۔ چھپارے کے لیے دی جانے والی رقم کریمن بیگم کے نصیب ہی میں نہ تھی۔ کانتے نے مجھے 25,000 روپے والا چیک واپس کر دیا تھا، اور کلکتے کے بینک میں جمع کیے جانے والے روپے میں سے ایک پائی بھی خرچ نہیں کی تھی۔ کرشنا جی نے یہ سب میرے لیے کیا تھا، میرے سوا کوئی اس کا مالک و مختار نہیں تھا۔ ان کی روح بھی اس بات سے خوش ہوتی کہ وہ روپے میں نے خود پر خرچ کیے ہیں، میرے ہی سکھ کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ جس وقت انہوں نے وصیت لکھوائی تھی ان کی ماں زندہ تھی، لیکن اپنی ماں کے نام انہوں نے کچھ نہیں لکھوایا، اس لیے کہ وہ ان کے لیے اپنی جگہ ایک اور بیٹا چھوڑ کے جا رہے تھے۔ انہیں یقین ہوگا کہ ان کے بعد میں ان کی ماں کی خدمت میں کوئی دریغ نہیں کروں گا۔ کرشنا جی کی طرح ان کی ماں نے بھی مجھے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ مجھ پر اتنا بڑا بوجھ لاد کے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کیوں، جب انہیں معلوم تھا کہ مجھے پیسے خرچ کرنا نہیں آتا اور بہت سی چیزیں پیسوں سے خریدی بھی نہیں جا سکتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ان روپوں کا کیا کروں۔
बंडी में रखी हुई चेक बुक मुझे बहुत बोझल लगती थी। मौलवी साहब होते तो मैं ये सब उनके हवाले कर देता। कोरा की अमानत रखने के मुआवजे के तौर पर नहीं, उसका तो मुआवजा ही नहीं हो सकता। उसके लिए तो कृष्णा जी की दौलत क्या, कारून का खजाना भी हेच है। बस जैसे कृष्णा जी का जी चाहा था कि वो चलते वक्त मेरे नाम ये सब कर जाएं, मेरा भी यही जी चाहता था। कृष्णा जी ने मुझे अपनी जान बचाने का मुआवजा नहीं दिया था, वो मुझे अपना अजीज, अपना भाई समझते थे। मैं भी मौलवी साहब को अपने अब्बा जान कृष्णा जी और बिट्ठल की तरह समझता था। एक बार वो मुड़ के देखते, आजमाइशन ही सही, कोरा को मुझसे दूर रख के, तो उन्हें मुझसे इतनी मायूसी ना होती। मैं उनका दस्तो बाजू ही बनता, फिर उन्हें सर छुपाने के लिए बस्ती बस्ती कूचे कूचे खाक ना छाननी पड़ती। वो देखते तो सही कितने लोग उन्हें पलकों पर बिठाते हैं। कोई और ना भी होता तो मैं अकेला बहुत था, मैं उन्हें कोई काम ना करने देता। मेरे बाजुओं में मनोबोझ उठाने की ताकत है, कुछ और नहीं तो मैं मजदूरी ही कर सकता हूँ। मेरे हाथ पैर उसी की वजह से बंधे हुए हैं, मुझसे कोई काम ही नहीं होता, वरना मैं क्या नहीं कर सकता। कृष्णा जी की दौलत एक इत्तेफाक है, मैंने ना उसकी तलब की थी, ना मुझे उसकी ज़रूरत महसूस होती है। उसके बगैर भी मैं कुछ करने की थोड़ी बहुत अहलियत ज़रूर रखता हूँ। मेरे हाथ कटे हुए तो नहीं हैं। शायद मौलवी साहब को यही गुमान हो गया होगा कि मैं कोरा को उनसे जुदा कर दूंगा। मैं ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वो मुझे इतना कमज़र्फ, बेहिस और तंग दिल क्यों समझते थे? वो मुझ पर ही नहीं, कोरा पर भी जबर कर रहे थे। क्या इतने दिनों तक वो नहीं जान सके थे कि कोरा अपनी भी नहीं है? वो उसके लिए बेहतरीन लिबास, ग़िज़ाएँ फराहम कर सकते हैं, मगर क्या वो उसके होंठों के लिए मुस्कुराहट और उसकी आंखों के लिए चमक भी मुहैया कर सकते हैं? उन्हें कोरा का इस कदर ख्याल है तो एक सामने की बात उनकी अकल में क्यों नहीं आ रही है? मेरी सूरत, मेरी हैयत कोरा के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। मैं अच्छा हूँ या बुरा, मेरे चेहरे पर स्याही मली हुई है या सफ़ेदी, मैं जेल से जानवर बन के निकला हूँ या आदमी, मैं जैसा भी हूँ वो मुझे अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लेगी, और यही हाल मेरा है। अगर मुझे ज़ोहरा से ये मालूम होता कि वक्त ने कोरा की शक्ल बिगाड़ दी है, वो सब कुछ भूल गई है, मौलवी साहब ने उसका हाथ अरशद के हाथ में दे दिया है, या वो राना महताब के महल में हुकूमत करती है, तो मैं ये सब अपनी किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लेता। वो जहाँ होती, जैसी होती, मेरे लिए तो वही थी। उसका मेरा कोई मोल तोल का रिश्ता नहीं था। अगर यूं है तो उसका जवाब यूं होगा, मेरी आंखों से बिनाई चली जाएगी तो वो मुझे अपाहज समझ के मुस्तरद कर देगी। वो मेरी दस्तरस से दूर हो जाएगी तो उसकी तस्वीर मेरे सीने में धुंधली पड़ जाएगी। मेरी सफ़ेदी पर उसकी सफ़ेदी का इन्हिसार नहीं था। मौलवी साहब को ज़िंदगी में कोरा की तरह कोई शख्स नहीं मिला था, तो ये मेरी या उसकी गलती नहीं थी। अब तो सब कुछ उनके सामने था। कौन उन्हें जाके बताता कि एक दिन नहीं, एक बरस नहीं, अब 9 बरस से ऊपर हो चुके हैं। जेल में तो मजबूरी थी, लेकिन जेल से बाहर एक एक पल मुझे डसता रहा है। मैंने उन्हें गली गली ढूंढा है, कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ। मेरे पैरों में छाले तक पड़ गए हैं, मेरी आंखें उसकी परछाई भी ना देख सकीं। कौन उनसे जाके कहता कि मेरी रगों में हर वक्त खौलन होती रहती है, जी उड़ा उड़ा रहता है, सोचता कुछ हूँ, हो कुछ जाता है। मैं अपने आप को बहुत समझाता हूँ, लेकिन दूसरे ही लम्हे सब भूल जाता हूँ। कभी मेरा जी चाहता है कि अपने आप को खूब तमाचे मारूं, अपना जिस्म शिकंजे में कस लूं, किसी कुएं में छलांग लगा दूं या रेल के नीचे आ जाऊं। मुझे मौत भी नहीं आती। इतने लोग मेरी वजह से परेशान रहते हैं और मुझसे किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं होती। वो सब बहुत अच्छे हैं जो मुझे ना जाने क्या समझ के माफ़ कर देते हैं। जरी मेरी खातिर किलसती रहती है। नीसा मेरे लिए जब देखो मुसल्ले पर पेशानी रगड़ती रहती है। जूलियन को मैं एक ख़त भी ना लिख सका। मौलवी साहब कुछ और नहीं तो मुझे एक चुटकी जहर ही भेज देते, एक बार मेरे सामने आके छुरा घोंप देते। कौन मेरी तरफ से जाके उनके हाथ जोड़े कि वो मेरी खताएं माफ़ कर दें। खुदा भी अपने बंदों को माफ़ कर देता है। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। मैं खिड़की पर सर टिकाए बेहसो हरकत बैठा था। मुझे पता ही ना चला कि कितने स्टेशन आए और गुजर गए हैं। मेरे सर में भी कोई रेल सी चल रही थी। न जाने कितनी देर बाद किसी ने मेरी पोस्ट पर थपकी दी। मैं हड़बड़ा सा गया। मार्टी हाथ में चाय का गिलास लिए सामने खड़ा था और अब्बा जान समेत उन सब की निगाहें
मुझी पर मंडला रही थी। डिब्बे में रोशनी बहुत कम हो गई थी। गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहरी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर उमड़ता हुआ शोर डिब्बे में गूंज रहा था। मैं समझा दिल्ली आ गई है। मैंने सटपटाए हुए लहजे में मार्टी से पूछा। वो पलकें झपकाने लगा। दिल्ली अभी दूर है राजा उस्ताद, उसने चाय का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए जवाब दिया। अभी इधर गढ़ मुक्तेश्वर पड़ता है। मुझे मार्टी की बात का यकीन नहीं आया, लेकिन दिल्ली आ जाती तो वो सब उतरने की जल्दी करते। गोया मुरादाबाद से दिल्ली का आधा फासला अभी बाकी था। मैंने मार्टी के हाथ से चाय का गिलास ले लिया। मना करता तो वो फजूल में इसरार करने लगता। मेरे मुकाबिल की नशिस्त पर दीवार से टेक लगाए अब्बा जान नीम दराज से। पीरू उनके पास बैठा था। जोरा दरवाजे पर खड़ा था। मुरादाबाद से चलने वाले दोनों मुसाफिर अब डिब्बे में मौजूद नहीं थे। मैंने चाय ख़त्म नहीं की थी कि पीरू उठ के मेरे पास आ गया और मेरी गर्दन में बाजू डाल के मुझे दबोचने लगा। मैं किस्मसा के रह गया। ऐसा भी क्या सोचता है लाडले जानी? पीरू मुझे गुदगुदाते हुए सरगोशी में बोला। मैं सर झुकाए खामोश रहा। अपने को नहीं बोलेगा? वो शिकायती लहजे में बोला। मेरे दिल में आया पीरू से कह के देखूं। अच्छा है, उसे बता देना चाहिए कि मैं दिल्ली से उनके साथ जाने के बजाय हैदराबाद जाने वाली गाड़ी में बैठ जाऊंगा। हैदराबाद से बम्बई ज़्यादा दूर नहीं है। उनके पहुंचने के 2-3 रोज़ बाद मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा। पीरू से कह देने में कोई हर्ज नहीं है। वो अब्बा जान से कोई भी उज़र कर देगा, लेकिन वो उनसे क्या उज़र कर सकता है? फैज़ाबाद में हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब्बा जान मेरे अचानक रास्ता बदल देने और साथ छोड़ जाने से बहुत हैरान होंगे। वो पीरू से तरह तरह के सवाल करेंगे। कोई और मौका होता तो वो खामोश हो जाते, मगर अब वो बहुत शशोपंज में पड़ जाएंगे और अगर कुछ कहेंगे नहीं तो उनके दिल में बेशुमार वसवसे पैदा होंगे। ये बहुत अजीब बात है। 9 साल बाद भाई बहनों को देखने की सूरत में पैदा हुई है। 9 साल बाद भाई बहनों को देखने की सूरत पैदा हुई है और मैं जा रहा हूँ। अब्बा जान को खुद भी फरोख फरियाल फारिहा और अकबर की सूरतें देखने की बहुत बेचैनी होगी। 9 साल से वो जिस दिन की आरजू कर रहे थे वो दिन करीब ही था। अब वो दिन आने में बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं थी। जहांगीर भी उन्हें मिल गया था। अम्मी और फम्मी उन्हें बहुत याद आती रही होंगी। अब्बा जान जहांगीर को भी फैज़ाबाद से साथ ले जाना चाहते थे। बिट्ठल ने रोक दिया। बहरहाल मैं साथ था। फरूख फरियाल फारिहा और अकबर के लिए मैं मर चुका हूँगा। मुझे अचानक अपने सामने देख के उनकी हैरत और मुसरत का ठिकाना नहीं होगा। अब्बा जान मुझे उनके सामने ले जाके पहले पहेलियाँ बुझवाएंगे कि पहचानो ये कौन है, कुछ याद आता है कि कहीं देखा है। शायद फरूख पहचान ले। यह सभी जहांगीर पहली नज़र में मुझे नहीं पहचान पाया था। अब्बा जान को इस वक्त एक ही तमन्ना होगी कि जल्द से जल्द बम्बई पहुंच के मुझे उनके सामने खड़ा कर दें। ये मंजर देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही होंगी। दरमियान में मेरे चले जाने से उन्हें बेहद अजियत होगी। पीरू उन्हें मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन जाहिर है वो इतनी आसानी से मुतमईन नहीं होंगे। आज मैं खुद उनसे कह सकता कि सिर्फ 2 दिन के लिए मुझे इजाज़त दे दें। मेरी आंखें भी उन सब के चेहरे देखने के लिए बेताब हैं, शायद अब्बा जान से ज़्यादा। फैज़ाबाद में वो ठहर गए थे और बम्बई जाने के आसार नज़र नहीं आते थे, तो सबसे ज़्यादा बेकली मुझी को हो रही थी। बम्बई में मौलवी अकरम के फ्लैट पर मैं कई बार जा चुका था। कृष्णा जी ने सारे हिंदुस्तान के थानों में गश्ती खत रवाना किए थे। उन्हीं खतूत के नतीजे में अब्बा जान का सुराग मिल सका था। अब्बा जान ने मुझे नहीं ढूंढा, मगर मैंने, बिट्ठल ने, कृष्णा जी ने, एसपी शुक्ला ने उन्हें ढूंढा था। सुल्तान, सूलम, जीनी, पलटू, वजीर, मुन्नन मियाँ, पीरू, जोरा, मार्टी, हलाकू सभी इसमें शामिल थे। कुब्बन खान, कांते और बहुत से लोग अलहदा। और किया जाए तो वो सभी हम अब्बा जान ही की वजह से तिब्बत गए थे। यहाँ भी जहाँ जहाँ मैं और बिट्ठल जाते रहे, मौलवी साहब के साथ उन्हें भी पूछते थे। बम्बई में जौहरियों के पास जहाँ वो कोरा के लाए हुए हीरे जवाहर बेचते थे। मैंने और कृष्णा जी ने उनसे उनका पता हासिल करने के लिए क्या क्या जतन किए थे। मुमकिन है अब्बा जान को बिट्ठल ने कुछ बताया हो कि हमने कोई घर नहीं छोड़ा था। फैज़ाबाद में मुझे अगर ज़रा सी भनक मिल जाती कि फरोख फरियाल फारिहा बम्बई में मौलवी अकरम के फ्लैट में हैं, तो मैं शायद किसी से कहे बगैर बम्बई चला जाता। मैं इतनी देर ना ठहरता। मुझे अपनी नन्ही पारा से फरुख्त और भूरी आँखों, भूरे बालों वाली फरियाल को गले लगाने की अब्बा जान से ज़्यादा हसरत थी। मुझे पहले उन्हीं के पास जाना चाहिए था।
یقیناً میں 2 دن بعد بھی بمبئی سے حیدرآباد جا سکتا ہوں، لیکن 2 دن کیا، مجھ سے تو ایک لمحہ بھی نہیں گزارا جا رہا۔ ایسی صورت میں انہیں کیا دیکھ سکوں گا اور ان سے کیا بات کر سکوں گا؟ مجھے ہر لمحے حیدرآباد کا خیال رہے گا۔ اتنے عرصے بعد تو مولوی صاحب کا کوئی نشان ملا تھا، ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل وہ اپنا گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، کسی اور طرف نکل جائیں۔ جہاں تک میرے امکان میں ہے، مجھے کسی تاخیر کے بغیر مسافر خانے کے رجسٹر پر مندرج پتے پر پہنچ جانا چاہیے۔ مجھے ایک طرف سے تسلی ہو گئی تھی کہ فروخ فریال وغیرہ مولوی اکرم کے ساتھ ایک گھر میں محفوظ ہیں۔ ابا جان ان کا انتظام کر کے ہی تبت کے سفر کو نکلے تھے اور اب ابا جان انہی کے پاس واپس جا رہے تھے۔ پیرو، زورا اور ماٹی بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک میرے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے ان سب سے بچھڑے ہوئے جہاں اتنے برس گزر گئے تھے، وہاں 2 دن اور صحیح، جب تک میں وہاں پہنچ نہ جاؤں، بہتر ہے ابا جان ان سے میرا تذکرہ ہی نہ کریں۔ ادھر حیدرآباد میں وہ بہت اکیلی ہوگی۔ فروخ فریال کو میرا انتظار نہیں ہے، انہیں میرے بارے میں کوئی علم ہی نہیں، لیکن وہ تو ایک آہٹ پر بھی چونک جاتی ہوگی۔ فروخ فریال ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اس کا وہاں کوئی بھی ہم زباں ہم نفس نہیں ہوگا۔ زہرا کہتی تھی وہ کسی کو اپنا حال نہیں بتاتی، کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ مولوی صاحب کی دیوار کے سائے کے باوجود وہ بے سایہ تھی، ہر دم ہر پل اس کی آس بنتی ٹوٹ جاتی ہوگی۔ ابا جان کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، میں انہیں کیا بتاؤں کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دینے میں حیل و حجت کی تھی اور جس کے لیے میں گھر سے چلا آیا تھا۔ اس کے لیے میں نے پورے 7 سال جیل میں کاٹے تھے۔ ابا جان کی وہ کوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن میرے لیے سبھی کچھ تھی۔ ابا جان نے اب تک نہیں سمجھا تھا تو انہیں اب سمجھ لینا چاہیے کہ میں اس کے بغیر شاید کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے دور ہے، مجھ سے الگ نہیں۔ میں اس کا کوئی روپ ہوں یا وہ میرا دوسرا روپ۔ پیرو میرے پاس ہی بیٹھا تھا، لیکن میں اس سے حیدرآباد جانے کے متعلق اپنے ارادے کا ذکر کرتے کرتے رہ جاتا تھا۔ سامنے ابا جان کی نظریں ہمیں پر لگی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں میرے بارے میں کچھ شبہ سا ہو گیا ہو، یا یہ میرا وہم تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کسی سوچ میں گم تھے اور ایک دم چونک کے میری طرف دیکھنے لگتے تھے۔ میں ان کے سامنے پیرو سے کوئی بات کرتا اور بعد میں پیرو ان سے میرے حیدرآباد جانے کا کوئی جواز پیش کرتا تو وہ فوراً سمجھ جاتے کہ پیرو کو میں نے مجبور کیا ہے۔ پیرو کا کوئی کام نہیں، میرا ہی کام ہے۔ میں نے انتظار کیا کہ ابا جان کی توجہ کسی دوسری جانب مبذول ہو تو میں پیرو کو بتاؤں۔ ہاپوڑ اسٹیشن بھی آ کے گزر گیا۔ ہاپوڑ آنے کا مطلب تھا کہ دلی صرف 30 میل دور رہ گئی ہے۔ ڈبے میں کم روشنی کے قمقمے روشن ہو گئے تھے اور کھڑکی سے باہر کچھ نظر آنا مشکل ہو گیا تھا۔ گڑھ مکتیشر کا پل عبور کرنے کے بعد گاڑی کی رفتار کسی قدر سست پڑ گئی تھی۔ غازی آباد بھی آ گیا۔ ابا جان نے ایک پل کے لیے پلکیں نہیں جھپکائیں اور گاڑی دلی کی حدود میں داخل ہو گئی۔ اب ایک ہی صورت تھی، اگر پیرو سے کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو زورا اور ماٹی کو سمجھا کہ میں دلی اسٹیشن پر ہی کہیں گم ہو جاؤں۔ دلی اسٹیشن بہت بڑا ہے، میں وہاں ہجوم میں رل مل سکتا ہوں۔ میری جیب میں 1-2 روپے ہی پڑے تھے، لیکن روپوں کے بغیر مجھے اپنا سفر کسی نہ کسی طرح جاری رکھنا تھا۔ دلی اسٹیشن پر میرے قدم بہک سے رہے تھے۔ 10 نمبر پلیٹ فارم پر گاڑی آ کے ٹھہری تھی۔ رات کے 9:30 بجے تھے۔ سارا اسٹیشن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف گاڑیوں، مسافروں، قلیوں کا شور پھیلا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ رات 10 بجے کے قریب حیدرآباد کے لیے گاڑی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس دوران وقت تبدیل ہو گیا ہو، تاہم میں ناگپور تک جانے والی کسی گاڑی میں بیٹھ سکتا تھا یا ایسی کسی گاڑی میں جو اورنگ آباد تک جائے۔ ایسی ایک گاڑی بھوپال اور منماڑ سے گزرتی ہوئی بمبئی تک جاتی تھی اور منماڑ سے مجھے اورنگ آباد اور حیدرآباد کے لیے دوسری گاڑیاں مل سکتی تھیں۔ ابا جان چند قدم آگے بڑھ گئے تھے۔ مارٹی اور زورا مختصر سامان کے ساتھ ان کے ہمراہ تھے۔ میں کچھ دیر تک ان کے پیچھے پیچھے پیرو کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر جب وہ کچھ اور آگے ہو گئے تو میں نے پیرو کا ہاتھ پکڑ کے آہستگی سے کہا، دادا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پیرو ایک ثانیے کے لیے رک گیا اور میری طرف تند نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اپن جانتا ہے تو ابھی کون سی بات بولنا مانگتا ہے؟ تم کیا جانتے ہو؟ میں نے مضطرب لہجے میں کہا۔ تم اکیلا کدھر بھی نہیں جائے گا راجا۔ دادا، میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مجھے سینے سے چمٹاتے ہوئے بولا، اپن جانتا ہے۔ دادا میرا ادھر جانا ضروری ہے۔ میری آواز بھرا گئی۔
وہ سر ہلانے لگا۔ اپن بھی تمہارے ساتھ چلے گا؟ نہیں دادا، تم ابا جان کے ساتھ جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جلد ہی واپس آ جاؤں گا، دیر بالکل نہیں کروں گا، تم ابا جان سے کوئی بہانہ کر دو، میری طرف سے مت کہنا۔ اپن نے بڑے صاحب سے بول دیا ہے۔ تم نے ان سے بات کر لی ہے؟ دلی سے پہلے ہی اس کو بولنا تھا۔ تم نے ان سے کیا کہا؟ بول دیا راجا، وہ تڑک کے بولا۔ اپن نے بولا ابھی تم زورا اور مارٹی کے ساتھ سیدھا بمبئی جاؤ، اپن لوٹ کے آتا ہے۔ پھر وہ کیا بولے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا ٹھیک ہے، اپن بھی تمہارے ساتھ چلے گا۔ نہیں، اپن نے منع کرا، پر وہ بولا ابھی سب ساتھ ساتھ ہی بمبئی چلے گا، 2-3 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 2-3 دن بعد اپن لوگ بمبئی پہنچ سکتا ہے۔ مگر تم نے ان سے کس طرح کہا تھا؟ وہی جو اپن بولتا ہے۔ میرا تو نہیں بتایا تھا۔ اس نے مجھے آگے کی طرف دھکا دیا۔ ابا جان، زورا اور مارٹی آگے مسافروں میں گم ہو گئے تھے، ابھی تھوڑا بہت چلتا ہے۔ وہ اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ دادا، میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میری بات سنو، گاڑی کا ٹائم نکلا پڑتا ہے راجا، پہلے میری ایک بات سن لو۔ وہ ٹھہر گیا۔ ابھی سب ٹھیک ہے راجا، دادا ان سے کہو وہ چلے جائیں، ان کا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ اپن اس سے ایسا نہیں بول سکتا ہے، انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، اتنے بہت سے لوگوں کے چلنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم بھی مت جاؤ، خواہ خواہ تم سب پریشان ہو گئے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اپن سب سمجھتا ہے۔ وہ ناراضی سے بولا۔ میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارا اور سب کا وہاں جانا لا حاصل ہے، تم بھی تنگ ہوگے، مجھ پر بھی بوجھ رہے گا، یا پھر ایسا کرو صرف تم ہی چلو، ان سب کو بمبئی کی گاڑی میں بٹھا دو۔ وہ لوگ نہیں مانے گا راجا، اپن نے بول کے دیکھا ہے، لیکن تم ابھی ادھر جا کے دیکھے گا، پہلے ادھر سے نکلے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی بمبئی چلتا ہوں۔ ویرو میری بات سنی انسنی کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ابا جان، زورا اور مارٹی ہمارے انتظار میں آگے جا کے رک گئے تھے۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ حیدرآباد جانے والی گاڑی روانہ ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے۔ میں نے ان کے پیچھے ہو کے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، لیکن پیرو میرے ساتھ ہی رہا۔ اس نے جیب سے روپے نکال کے مارٹی اور زورا کو دیے اور انہیں پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ٹی ٹی سے ٹکٹ کی تبدیلی کے متعلق معلومات کرنے کی ہدایت کی۔ ان کے واپس آنے سے پہلے ہم فرسٹ کلاس کے ایک ڈبے میں بیٹھ گئے تھے۔ میں نے باہر ڈبوں پر لگی ہوئی تختیوں میں حیدرآباد کا نام دیکھ لیا تھا۔ اب کہنے سننے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی بھی چل پڑی۔ میرے جسم پر رشا سا طاری تھا۔ آج کی رات، کل کا پورا دن، کل کی ساری رات، پھر کہیں دوسرے دن دوپہر کو یہ سفر ختم ہو جانا تھا۔ درمیان میں گاڑی لیٹ ہو جائے تو شام بھی ہو سکتی تھی، رات بھی۔ ریل گاڑی کے سوا اور کوئی تیز ترین ذریعہ بھی نہیں تھا۔ دلی اسٹیشن کے دور ہوتے ہی انہوں نے فرش پر چادر بچھا کے کھانا لگا دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تو میں بھی ان کے ساتھ فرش پر آ گیا۔ صبح فیض آباد سے چلتے ہوئے زری نے اتنا بہت سا کھانا ساتھ کر دیا تھا کہ دوپہر کو کھانے کے باوجود باقی رہ گیا تھا۔ شاید میری طرح کسی کو بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ ابا جان نے چند لقمے ہی لیے ہوں گے کہ ہاتھ کھینچ لیا۔ میں ان سب کے خیال سے بیٹھا رہا۔ نوالے حلق میں اٹک رہے تھے۔ نیسا نے میٹھے چاول بطور خاص میرے لیے پکائے تھے، مجھ سے وہ بھی نہیں کھائے گئے۔ انہوں نے جیسے ہی کھانا سمیٹا، میں اوپر کی برتھ پر جا کے لیٹ گیا۔ ابا جان میری برتھ کے عین نیچے تھے، اس لیے وہ نہ مجھے دیکھ سکتے تھے نہ میں انہیں۔ ڈبے میں 6 مسافروں کی گنجائش تھی۔ 2 پہلے سے موجود تھے، ایک خوش شکل صحت مند سانولے رنگ اور بھرے ہوئے چہرے کا نوجوان، دوسری اس کے ساتھ سونے جیسی رنگت کتابی چہرے کی ایک لڑکی۔ اس نے کاسنی ساڑی پہن رکھی تھی، کانوں میں سفید آویزے لٹک رہے تھے، گلے میں ہار، ہاتھوں میں چوڑیاں۔ وہ نوجوان کی بیوی ہو سکتی تھی یا بہن۔ ڈبے میں داخل ہوتے وقت میں نے اسے ایک نظر ہی دیکھا تھا اور نہ جانے مجھے کیوں شبہ ہوا تھا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ بعد میں مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ وہ ہم سب کی طرف پیٹ کر کے اور ساڑی کا پلو سر پر ڈال کے کونے میں بیٹھی رہی۔ ہم 5 آدمیوں کو ڈبے میں دیکھ کے نوجوان نے دبے لفظوں میں اعتراض کیا، لیکن پیرو نے اسے سمجھایا کہ ایک مزید آدمی کی موجودگی سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ چپ تو ہو گیا، لیکن دیر تک اس کے چہرے پر کھچاؤ رہا۔ ڈبے میں برتھیں بھی صرف 6 تھیں، 3 اوپر 3 نیچے۔ نیچے کی برتھ پر نوجوان، اس کے ساتھ والی لڑکی اور ابا جان تھے۔ اوپر ایک پر میں، دوسری پر پیرو، تیسری پہ ایک دوسرے کی سروں کی طرف پیر کیے زورا اور مارٹی۔ برتھ پر آ کے میں نے جیسے ہی آنکھیں موندنے کی کوشش کی
میرا دل ڈوبنے سا لگا، جیسے میں کہیں گرنے لگا ہوں۔ میں نے پھر آنکھیں بند ہی نہیں کی۔ رات کے سناٹے میں گاڑی کا شور بڑھ گیا تھا، رفتار بہت تیز تھی۔ ڈبے میں ہلکی روشنی کا بلب روشن کر دیا گیا تھا۔ پیرو، زورا اور مارٹی جلد ہی بے سدھ ہو گئے۔ گاڑی چلے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ اوپر میری طبیعت بہت گھبرانے لگی تو میں نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا، مگر سب کی نیند میں خلل پڑنے کے خیال سے وہیں پڑا رہا۔ مجھے حبس سا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے ایک عورت بھی موجود تھی۔ میرا اترنا ویسے بھی مناسب نہیں تھا۔ ظاہر ہے میں ابا جان ہی کی برتھ پر جا کے بیٹھ سکتا تھا۔ باقی 2 برتھوں پر نوجوان اور لڑکی آرام کر رہے تھے۔ اسی دوران کسی لمحے میں نے کروٹ بدلی تو میری نظریں سیدھی اس لڑکی پر گئیں جو نیچے میری برتھ کے عین مقابل لیٹی تھی۔ وہ بھی جاگ رہی تھی۔ کم روشنی کے باوجود میں اس کا سانولا چہرہ اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ اسے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ کوئی اس کی جانب دیکھ رہا ہے۔ ایک ثانیے کے لیے اس کے سارے بدن میں ایک لہر سی گوندی۔ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس نے اپنا منہ چشمے زدن میں دوسری طرف پھیر دیا۔ مجھے پھر وہی گمان ہوا جو اسے پہلی بار دیکھ کے ہوا تھا۔ میں نے یقیناً اسے پہلے کہیں دیکھا تھا، کب اور کہاں یہ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا، ایک بار نہیں کئی بار میں نے اسے دیکھا تھا۔ پھر یکا یک مجھے یاد آ گیا، ہو نہ ہو یہ سونیا ہے۔ سونیا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیل میں نے امتحان دینے شروع کیے تھے اور ایف اے میں اول آیا تھا تو جیلر صاحب اتنے خوش ہوئے کہ مجھے بیوی بچوں سے ملوانے اپنے گھر لے گئے۔ ان کے گھر والے مجھے دیکھ کے سہمے ہوئے تھے۔ جیلر صاحب نے انہیں بتایا، یہ ہے وہ قیدی لاڈلا، نام اس کا ظہیر خان ہے، مگر جیل میں سب اسے لاڈلا کہتے ہیں۔ بعد میں ان کے گھر باقاعدہ آنے جانے لگا۔ جیلر صاحب میری تعلیم میں خاصی دلچسپی لیتے تھے۔ ہر امتحان میں اول آنے پر وہ انعام میں مجھے کتابوں کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ وہ جیلر صاحب کی لڑکی سونیا تھی۔ اس دلچسپ داستان کے مزید واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 66 سماعت فرمائیں۔